अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि व लहुल हम्दु फ़िल आखिरह व हुवल हकीमुल खबीर फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि व रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फ़िस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। तमाम शुक्र तमाम तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है कि जिसके इनाम के बाइस तमाम नेक काम मुकम्मिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की नशिस्त में हम मुख्तसर खुलासे मज़ामीन कुरान में 26वां पारा पढ़ने जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारा बैठना कबूल फरमाए। हमारी जो भी दिली हाजात हैं उन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए जो हम लेकर बैठे हैं, और अल्लाह ताला हमसे इस कोशिश को कबूल फरमाए या इलाही, और हमारी जो भी ख़ताएं उनसे दरगुजर फरमा लीजिए, और हमें अपनी ख़ास मोहब्बत और अपनी ख़ास रज़ा इनायत फरमाइए, और हमसे इस कोशिश को कबूल फरमा लीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। 26वां पारा। 26वें पारे में सूरह अहकाफ ता सूरह क़ाफ 5 मुकम्मिल सूरतें और सूरह ज़ारियात का पहला रुकू शामिल है। सूरह अहकाफ मक्की सूरत है। फरमाया हामीम तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। नाजिल की गई है किताब अल्लाह की तरफ से जो बहुत ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। सूरह अहकाफ उन्वान है अकायद और आमाल की इस्लाह का मौसर बयान। अकायद देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है ना, सबसे पहली चीज़ वो अकीदा है, डायरेक्शन है। जिसका अकीदा दुरुस्त, जिसकी डायरेक्शन दुरुस्त हो गई, वो कामयाब है, वो कामयाब है। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से कहा वो ज़रूर जन्नत में जाएगा, और उसने उसके बाद कोई शेक नहीं किया। ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से कहा, उस पे जम गया, और फिर उसके बाद किसी और की तरफ ना झुका ना ढला, तो वो जन्नत में जाएगा। ठीक है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह इतनी प्यारी नेमत है, इतनी प्यारी चीज़ है, इतनी कीमती चीज़ है कि कोई इसकी कदर जो है, जब जन्नत में जाएंगे ना, जब हम जन्नत में जाएंगे इसकी वजह से, तो हमें पता चलेगा कि हाँ, ये कितनी कीमती चीज़ थी जो दुनिया में हमें मिली थी। इसलिए इसका भी शुक्र अदा किया करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह और फिर उम्मत मोहम्मदी मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाया है, और हमें ये शर्फ अता किया है, और हम कुरान वाले हैं, तेरे पाक कलाम को पढ़ने सीखने और सिखाने वालों में शामिल हैं। या इलाही, ये भी तेरा बड़ा एहसान है। तू चाहता तो हमें इस मजलिस में ना लाता, लेकिन तू, तेरी इनायत है, तेरा इकराम है कि तू हमें इस मजलिस में लाया है और हमें कुरान सुनना नसीब किया है। तो हम खुश नसीब हैं, और इसका भी शुक्र अदा करना है। ठीक है, इस मजलिस में बैठने की तौफीक मिलने का भी शुक्र अदा करना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर। या अल्लाह, ये आप ही की इनायत है कि हम यहाँ बैठे हैं और आपका पाक कलाम सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, और आप हमें अपनी अपनी तरफ से, अपनी पास से वो कीमती चीज़ जो हिदायत है वो अता कीजिए, और हमारा अकीदा दुरुस्त फरमा दीजिए, हमारी डायरेक्शन दुरुस्त फरमा दीजिए, और हमें अपनी ख़ास रज़ा और अपनी ख़ास मोहब्बत अता फरमाइए अपने पास से।
ہم اسی کے منتظر اور متمنی ہیں۔ آمین۔ رکن نمبر 1 کا عنوان ہے روز قیامت مشرکین کے معبود ان کے دشمن ہوں گے۔ روز قیامت مشرکین کے معبود ان کے دشمن ہوں گے۔ اتنا واضح قرآن، اور پھر بھی نہ آئے سمجھ میں، تو پھر بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ لوگ کہاں بہکے جا رہے ہیں، لوگ کیوں مدد کے لیے ادھر ادھر جا رہے ہیں، لوگ کیوں اللہ کا گھر چھوڑ کر، جبکہ وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر بھی وہ لوگ ایسی جگہ جاتے ہیں جس کی کوئی وہ ہے ہی نہیں، دلیل ہی نہیں ہے۔ سورہ احقاف کے پہلے رکو میں بیان ہوا کہ اللہ نے انتہائی وسیع اور با مقصد کائنات تخلیق کی ہے۔ یہ سارے کا سارا نظام بے مقصد نہیں چل رہا۔ پوری کائنات کا نظام آپ دیکھیں، آسمان میں کتنا زبردست نظام قائم ہے، ویسا ہی نظام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قائم کرنے کے لیے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا کہ ویسا ہی نظام قائم کرے۔ ہر چیز فرما برداری کر رہی کائنات میں، انسان کیوں نہیں کر رہا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہبری رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے آسمان سے ہدایت نامہ بھیجا ہے، کتابیں بھیجی ہیں، اور پھر ان کتابوں کی تصدیق، ان کتابوں کی تعلیم و تدریس کے لیے انبیاء کا انتظام بھی کیا۔ پھر بھی انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے نا، اتنی زیادہ ناشکری، ایسی ناشکری، ایسی پیاری نعمت کی ناشکری۔ اسی لیے تو شیطان نے کہا تھا کہ میں ضرور تیرے بندوں کو ناشکرا بنا دوں گا۔ یہ ناشکری ہی انسان کو پھر مایوسی سے پھر غیر اللہ کے در پر لے جاتی ہے۔ شکر گزاری ہی انسان کو اللہ کی معرفت کی طرف لے کر آتی ہے، اور پھر اللہ کی پہچان کرواتی ہے، پھر اللہ کی طرف ہی لگا دیتی ہے، ڈائریکشن ہی درست کر دیتی ہے۔ شکر گزاری انسان کو اعلیٰ مقام دیتی ہے، اور ناشکری انسان کو انتہائی پستی پر لے جاتی ہے، اور وہ پھر اللہ کے در سے بھی ہٹا دیتی ہے اور انتہائی کھائی میں لے جاتی ہے۔ شکر گزاری بہت بڑی نعمت ہے، شکر گزاری۔ جب تک انسان اس بنیاد کو نہیں پکڑے گا نا، سیدھا نہیں ہو سکتا۔ بنیادی چیز اس پر، جیسے شہرک ہوتی ہے نا، انسان کی شہرک جہاں سے وہ سانس لیتا ہے، ہم؟ اس شہرک پہ کوئی ہاتھ رکھتے تو سانس لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا نا۔ جیسے شہرک کی حیثیت ہے نا انسان کی زندگی میں، سانس کی حیثیت ہے، اسی طریقے سے عقیدے کی درستگی کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بنیاد ہے، جیسے شکر۔ سورہ احقاف کے پہلے رکوع میں بیان ہوا کہ اللہ نے انتہائی وسیع اور با مقصد کائنات تخلیق کی ہے۔ با مقصد ہے۔ جن ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، کیا انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے کائنات میں؟ کیا کوئی چیز انہوں نے تخلیق کی ہے؟ قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او او اثارت من علم ان کنتم صادقین۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے کہیں بھلا دیکھو اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین کی کیا چیز انہوں نے پیدا کی ہے، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کچھ حصہ ہے۔ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب الہی یا علمی روایت میرے پاس لاؤ، کوئی دلیل لاؤ۔ کیا انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے؟ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا بنا رکھا ہے، جن ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، کیا انہوں نے بھی کچھ بنایا ہے؟ یقیناً نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ اس قابل نہیں، وہ مخلوق ہیں۔ خالق ہی تخلیق کرتا ہے، مخلوق نہیں۔ مخلوق خالق کا شکر کرتا ہے نعمتوں پر، اس کو پہچانتا ہے۔ خالق کا کام تخلیق کرنا ہے، مخلوق کا کام کیا ہے؟ اس خالق کو پہچان کر اس کا شکر ادا کرنا، اس کی عبادت کرنا۔ لیکن وہ کتنے بڑے بے وقوف ہیں جو مخلوق ہی سے اٹھ کر مخلوق ہی کو
بنا لیتے ہیں مددگار، وہ کتنے بڑے بیوقوف ہیں! اب آپ یہاں پر دیکھ لیں ان بیوقوفوں کی عقل. یقیناً نہیں، انہوں نے کچھ نہیں بنایا، تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا کیا جواز ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا کیا جواز ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے پاس. قرآن مجید بار بار پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی سفارشی نہیں، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں. مشرکین مکہ مخاطب ہیں، مکی صورت ہے. مشرکین فرشتوں یا اولیاء اللہ کو معبود مان کر ان سے دعائیں کرتے ہیں. یہ ہے ان کے عقیدے کی درست خرابی، بہت بڑی خرابی، جسے درست کرنے کے لیے قرآن مجید آیا. اور پکار پکار کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی سناتے رہے، لیکن کسی نے، جس نے کان لگائے وہ سمجھ گیا، اور جس نے کان نہیں لگائے وہ محروم رہ گیا. آج کے مسلمان اور قیامت تک کے وہ سب مسلمان جو قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور سمجھ کر پڑھ لیتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ رہنمائی، رہبری فرما دیتا ہے، ان کو ہدایت دے دیتا ہے، ان کو روشنی دکھا دیتا ہے سیدھے راستے کی، بتا دیتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ باطل. لیکن قرآن نہیں پڑھتے. اس وقت کے بھی بد نصیب تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے قرآن نہیں سنا، محروم رہے. اور آج کل کے جو لبرل مسلمان ہیں یا جو بڑے ماڈرن بنتے ہیں، جن کے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، وہ بھی محروم رہیں گے نا، وہ بھی محروم رہیں گے. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کوئی سبب بنا دے انہیں کسی ایسی مجلس میں لے جائے جہاں وہ یہ سن لیں اور وہاں ان کے دل بدل جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام ہوگا کہ ان کی کوئی ایسی نیکی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو وہ ہدایت کی طرف لے آئے. ورنہ تو وہ بڑا دھوکے باز انسان، کسی انسان وہ بڑا دھوکے باز جو شیطان ہے، انسان کو کسی بھی صورت جنت میں نہیں جانے دینا چاہتا. وہ ہر جلتا ہے، وہ حاسد ہے، وہ دشمن ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان جنت میں جائے. اور اس لیے اس نے مشرکین مکہ کو بالکل باولا بنا دیا تھا. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں پیش کر کے دیا اس نے. یہ اسی کے سارے تصورات ہیں شیطان کے. مشرکین فرشتوں یا اولیاء اللہ کو، ماں بالکل واضح طور پر ہے. یہاں پر اولیاء اللہ کو کس طرح سے سمجھا جاتا ہے انڈو پاک میں؟ ہم؟ کتنا اونچا بنا دیا جاتا ہے نا. ان کا جو اونچائی کا فیصلہ ہے نا وہ اللہ نے کرنا ہے. ان کے مقام کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. فرمائے کل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض. اور پھر یہاں فرمائے گا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. اب ذرا غور سے سنیں اس کا ترجمہ. اور اس شخص سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ ان کی پکار سے ہی بے خبر ہیں. وہ ایسی جگہ ہیں عالم برزخ میں کہ وہ سن ہی نہیں سکتے. اور پھر جب قیامت کے دن یہ سب ان جو مرید ہیں ان کے پیچھے جائیں گے کہ یہ ہیں ہمارے جو بہت پہنچے ہوئے تھے، ہم نے ان کی دنیا میں بہت تعظیم کی تھی، ہم ان کے نام کے نذرانے بھی پیش کرتے تھے تاکہ یہ ہماری سفارش کریں گے، چلو آؤ ان کے پاس چلیں. جب وہ ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ کیا مصیبتیں ہمارے پیچھے آ رہی. روزہ قیامت مشرکین کے معبود ان سے ان کے دشمن ہوں گے، کہیں گے دور کرو ان کو ہم سے، دور کرو ہمیں، ہم ان کو نہیں جانتے ہیں. اس وقت وہ کہیں گے ارے یہ کیا ہو گیا، یہ تو کایا ہی پلٹ گئی، ہم تو کچھ اور ہی سمجھے بیٹھے تھے. ہم تو سمجھے تھے کہ یہ ہماری انگلی پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، مگر یہاں تو کچھ اور ہی معاملہ ہو گیا. اب وہ کیا کریں گے؟ اب حسرتیں کریں گے، کاش کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں جانا ملے اور ہم ان سے ایسی ہی بیزاری دکھائیں جیسی انہوں نے آج ہم سے دکھائی ہے. ہم تو ان کو بہت پہنچا ہوا مانتے تھے، اور ہمیں کوئی سمجھاتا تھا تو ہم اس کو برا بھلا کہتے تھے الٹا. اس وقت حسرتیں کام نہیں آئیں گی. اس وقت تو صرف آگ جوش مار رہی ہوگی اور اس میں دھکا دے کر گرا دیا جائے گا. جاؤ تمہارا یہی انجام ہے. جب تمہیں کوئی قرآن کی طرف بلاتا تھا تو تم کان نہیں دھرتے تھے. جب تمہیں کوئی قرآن کی آیت سناتا تھا تو تم کہتے تھے کہ اپنے پاس ہی رکھیں اپنی بات، ہمیں مت سنائیے.
देख लेंगे कयामत के दिन कौन जन्नत में जाता है और कौन जहन्नम में। उल्टा ये जवाब दिया जाता है। मुशरिकीन फरिश्तों या औलिया अल्लाह को माबूद मानकर उनसे दुआएं करते हैं। ये हस्तियां कयामत तक उनकी दुआओं का जवाब नहीं दे सकती। रोज़े कयामत वो अल्लाह के सामने इन मुशरिकीन की दुश्मन बन जाएंगी। वही जो औलिया अल्लाह हैं, जो दुनिया में आबिदीन जाहिदीन सालिहीन गुजरे हैं ना, नेक लोगों के होने की वजह से, उनके नेक होने की वजह से क्या हम उन्हें वास्ते वसीलों में शामिल कर लेंगे? क्या उनसे दुआएं मांगना शुरू कर देंगे? कितना बड़ा धोखा है शैतान का इंसान के लिए। कितने मासूम लोगों को उसने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और कयामत के दिन वो जब उनके पास जाएंगे इस उम्मीद से, तो वो उनको दूर कर देंगे अपने पास से, तो कितनी बड़ी हसरत होगी। शैतान कितना खुश होगा उस वक्त कि देखो मैंने इनको कितने बड़े धोखे में डाला। वो बड़ा धोखेबाज ऐसे ही तो नहीं कहा जाता, वो बड़ा धोखेबाज है। छुप कर वार करता है, ऐसा वार करता है कि इंसान को समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो गया मेरे साथ। जाया करके रख देता है, बर्बाद करके रख देता है। रोजे कयामत वो अल्लाह के सामने इन मुशरिकीन के दुश्मन बन जाएंगे जो औलिया बनाए हैं दुनिया में, वो औलिया, और उनकी दुआ और नजर और न्याज की इबादत से एलान बेजारी करेंगे। कितना बड़ा खसारा होगा ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की गई कि वो मुशरिकीन को आगाह कर दे कि मैं बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह का रसूल हूँ जैसे मुझसे कब्ल कब्ल भी कई रसूल अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। बनी इसराइल के एक आलिम हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हो ने तौरात के जरिए मेरी रिसालत की तस्दीक की है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, बनी इसराइल के एक आलिम अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने तौरात के जरिए मेरी रिसालत की तस्दीक की है और वो ईमान ले आए हैं। इसके बावजूद तुम्हारी मुखालिफत बहुत बड़ी नाइंसाफी और जुल्म है। जुल्म है। यानी कि तुम्हें आंखों से नजर आ रही है कि तस्दीक हो रही है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, वो हक बात कर रहे हैं। तुम्हें गवाहियां मिल रही हैं, तुम्हें शहादतें मिल रही, फिर भी तुम मुंह मोड़ रहे हो। तो फिर अंजाम भी तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने फिर बहुत सख्त तैयार कर रखा है। रुको नंबर 2, अच्छा और बुरा किरदार। इंसान फिक्री एतबार से 40 बरस की उम्र में पुख्तगी हासिल करता है। 40 साल की उम्र, कुरान मजीद में आया है कि ये 40 साल की उम्र जो होती है इंसान की पुख्तगी की होती है, मेच्योरिटी की होती है, समझदारी की होती है। इस उम्र में आकर इंसान संभलता है, समझता है। और अगर इस उम्र में आकर इंसान की डायरेक्शन दुरुस्त हो जाए तो क्या ही कहने। अगर उससे पहले की मनचलियां चल रही थी, जवानी का दौर था और अपनी मनमानी का दौर था, और सारी कर ली अपनी चीजें पूरी। ये जो उम्र होती है ना, यहाँ आकर इंसान थोड़ा सोचता है कि मैं यहाँ आ गया हूँ, इस उम्र में आ गया हूँ। उम्र के इस मरहले पर अल्लाह का नेक बंदा बारगाह इलाही में यूं अर्ज करता है कि ए अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा। रब्बी रब्बी औज़िअनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। या तर्दाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ये दो दुआएं हैं कि ए अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा, मैं तेरी नेमतों का शुक्र कर सकूं, मैं वो नहीं क्या कर सकूं जिससे तू राजी हो जाए। तरदा, मेरी औलाद को नेक और मेरे लिए सदका जारिया बना दे। कितनी जामे दुआ है ना। बशारत दी गई कि ऐसे नेक बंदे, दोबारा सुने इस दुआ का तर्जुमा, गौर से सुने। ए अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र कर सकूं, मैं वो नहीं क्या कर सकूं जिससे तू राजी हो जाए, मेरी औलाद को नेक और मेरे लिए सदका जारिया बना दे। बशारत दी गई कि ऐसे नेक बंदे के गुनाहों से अल्लाह सरफे नजर फरमाएगा जो इस तरह से दुआएं करते हैं। ये दुआ कितनी बड़ी नेमत है ना। आप देखें, ये जो दुआ हम पढ़ रहे हैं, ये कितनी बड़ी नेमत है कि जब इंसान दुआ करता है इस तरीके से तो अल्लाह सुब्हान तआला कैसे नवाजता है ना।
کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، کہ میرے پروردگار، دعا کا ترجمہ ہے کہ میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور یہ بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند آ جائیں، جو تجھے پسند ہو، اور میری خاطر میری اولاد کی اصلاح کر، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور بلا شبہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ ہے مکمل ترجمہ اس دعا کا، سورہ احقاف میں آئی ہے، رکو نمبر 2 میں آپ لوگ اسے کھول کر دیکھ سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، میں وہ نیکیاں کر سکوں جن سے تو راضی ہو جائے، میری اولاد کو نیک اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ بشارت دی گئی کہ ایسے نیک بندے کے گناہوں سے اللہ صرف نظر فرمائے گا جو اس طرح سے دعا کرتے ہیں، اور یہ ساری خوبیاں بھی ہیں ان میں، اور اس کی تمام نیکیاں قبول کی جائیں گی۔ اس کے برعکس ایسا شخص انتہائی بد نصیب ہے جس کے والدین نیک ہو لیکن وہ ان کی نافرمانی کرتے ہوئے گمراہی کی راہ اختیار کرے۔ آج ہی ایک اسٹوڈنٹ ہماری جو ہے والدین سے متعلق بات کر رہی تھی، تو یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ جس کے والدین نیک ہوں لیکن وہ ان کی نافرمانی کرتے ہوئے گمراہی کی راہ اختیار کرے۔ والدین اسے تلقین کریں کہ اس حقیقت پر ایمان رکھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ یہی تو سب سے بڑی تربیت ہے ماں باپ کی، جو بچپن سے ہی بچے کو ڈال دینی چاہیے۔ وہ پلٹ کر کہے کہ آج تک کوئی انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ اللہ اکبر! اگر وہ اس طرح کہے، کیونکہ والدین تو اسے نیکی کی تلقین کر رہے ہیں نا، گمراہی سے بچانے کی تلقین کر رہے ہیں، اور وہ پلٹ کر کہے کہ آج تک کوئی انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوا اور نہ ہوگا، جیسے مشرکین مکہ کے بہت سے لوگ ایسے تھے نا، خاندان میں سے کسی کا بیٹا ہی مان لیا، کسی کے والدین ہی مان لیا، اولاد نہیں لائی، کسی کی اولاد لائی، والدین نہیں لائے ایمان۔ تو اس طرح سے بھی ہو رہا تھا، تو وہ پلٹ کر کہے گا وہ اولاد کہ آج تک کوئی انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوا۔ مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا اسی کی بات ہو رہی ہے، اور کہے گا کہ نہ ہوگا۔ ایسا کردار رکھنے والے لوگ اگر توبہ نہیں کریں گے تو ہمیشہ جہنم کی آگ میں چلتے رہیں گے۔ ایسا ایسا رد عمل کرنے والے، ایسا کردار ادا کرنے والے کہ مرنے کے بعد تو دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 موتیں 2 زندگیاں تو دکھا دی دنیا میں۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہی انسان مردہ تھا، پھر زندگی دی، ہم، پھر مرے گا۔ پہلے زندہ تھا، پہلے زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے، تمام ارواح کو مخاطب کر کے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ زندگی تھی نا۔ ہم، پھر وہ مردہ حالت میں دوبارہ گئے، اور پھر دنیا میں پیدا ہوئے، زندگی ہوئی دوسری، اور پھر دنیا میں ہی زندگی گزار کر جب مرے گا دوسری موت ہوئی، پھر تیسری زندگی جب قبروں سے نکالا جائے گا، پھر کوئی موت نہیں ہوگی، پھر کوئی موت نہیں ہوگی۔ لیکن انسان کا یقین اس چیز پر ہو تب نا، جس انسان کا اس چیز پر یقین ہے کہ دوبارہ جی اٹھنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، وہ تو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ لیکن جن کا ایمان ہی نہیں ہے اس پر، ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے اگر وہ توبہ نہ کرے تو۔ رکو نمبر 3، قوم عاد کی بربادی کی داستان کے بار بار کیوں سنایا جاتا ہے؟ عبرت حاصل کرو، عبرت صرف مشرکین مکہ کے لیے عبرتیں نہیں ہے، قیامت تک کہ ہم سب تمام لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ تیسرے رکو میں قوم عاد کی بربادی کا ذکر ہے۔ اس قوم نے اللہ کے رسول حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو تکبر سے جھٹلا دیا اور عذاب لے آنے کا مطالبہ کیا۔ اچھا بڑے رسول بنے پھرتے ہو اور بہت اللہ اللہ کرتے ہو، تو جس اللہ سے ہمیں ڈرا رہے ہو، نہ جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو، لے کے نہیں آتے، لے آؤ پھر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب دیا ان کو کہ دور سے گھنا بادل دکھایا، اور ہوا چل رہی تھی ہلکی ہلکی، ابھی ہلکی ہلکی تھی کیونکہ بادل دور تھا، ہوا چل رہی تھی، خوشیاں منا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو ہمیں عذاب کی بات کرتے ہیں، اللہ اور ہم پر تو رحمتیں برس رہی ہیں، بارش بادل آ رہا ہے، خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ۔ ہم؟ کیا ہوا پھر؟ جب انہوں نے اپنے نبی سے عذاب لے آنے کا مطالبہ کیا، اللہ نے تیز ہواؤں کے ذریعے بڑے گاڑھے بادل اس قوم کی بستیوں کی طرف بھیجے،
बादलों को देखकर वो कौम खुश हुई कि ये हम पर बरसेंगे। हम्म। लेकिन वो तो अजाब था। लेकिन वो तेज हवाएं अजाब की सूरत अख्तियार करती गईं। वो थमती नहीं थी, वो थमती नहीं थी। वो कितने दिन चलती रही। अल्लाह अकबर। उन्होंने सामने आने वाली हर शय को उठाकर पटक दिया। वो ऐसे भारी भरकम जिसामत के लोग थे, ताकतवर लोग थे, अपने आप अपनी ताकत पर ही बड़ा फख्र था, बड़ा घमंड था कि हमें कौन मार सकता है। तो अल्लाह ताला ने कहा तुम्हें इस हवा से ही हलाक कर दूंगा। तुम क्या समझते हो अपने आप को? अल्लाह ताला ने जलजला या चीख नहीं भेजी कि फौरन हलाक हो जाए, नहीं। वो ऐसी मुतकब्बिर कौम थी, उनको मजा चखाया अल्लाह ताला ने 7 दिन 8 रातें, या 7 8 रातें, 8 दिन 7 रातें, इस तरह से तादाद मिलती है। हवा चलाई मुसलसल, उठा उठा कर पटकती रही। उनके बड़े बड़े किले थे, उनके घर थे, जो मजबूत आलीशान उन्होंने घर बना रखे थे ना, महल्लात, पहाड़ों को कुरेद कुरेद कर। वहां उन्हें बड़ा गुमंड था कि यहाँ कौन हमें मार सकता है। अल्लाह ताला ने वो ऐसी हवा चलाई कि अंदर घुस कर हवा ने उनको पटक पटक कर मारा। वो तेज हवाएं अजाब की सूरत इख्तियार करती गई। उन्होंने सामने आने वाली हर शय को उ, उस हवा ने सामने आने वाली हर शय को पटक कर रख दिया। अहले ईमान के सिवा कौम का हर फर्द हवा की जिद में आकर हलाक हो गया। तब उनको पता चला, ऐसा मजा चखाया अल्लाह ताला ने। फिर उनकी कोई फरियाद नहीं सुनी, क्योंकि जब अजाब आता है तो फिर वो कौमें मोहलत मांगती हैं, तौबा करने लगती हैं। फिर अल्लाह ताला ने उनकी कोई नहीं सुनी। अब तो तुम्हें हलाक ही होना है। बहुत तुमने तजलील कर ली मेरे रसूल की। मेरे नबी को तुमने इतना इतना सताया, इतनी उसकी तजलील की, इतना उसको, इतनी इतनी उसकी तकफीर की, इतनी उसकी तकजीब की। अब मजा चखो। और अभी आखिरत में तो तुम्हें और मजा चखाएगा। ये तो दुनिया में झलक है एक छोटी सी। शानदार महल्लात बाकी रह गए, लेकिन उनमें बसने वाले तबाह और बर्बाद हो गए। सब औंधे मुंह पड़े रह गए। रुकू नंबर 4। अल्लाह ताला इसी तरह बताता है कि देखो, मान जाओ, अभी जिंदगी है, अभी मोहलत है। हक की दावत जिन्नात की जुबानी। अब देखिए, जिन्नात की जुबानी जब हक की दावत हो, और फिर इंसानों को एहसास करना चाहिए कि कुरान मजीद और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारे लिए हैं, वो जिन्नात के लिए भी हैं। लेकिन हमें अशरफुल मखलूकात का एजाज देकर नवाजा गया है, ये चीज नवाजी गई है। हम इसकी कितनी कदर करते हैं? हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की कितनी कदर करते हैं? हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी बार दुरूद पाक पढ़ते हैं दिन में? और कितनी बार उनकी सीरत मुबारक का कोई भी मुताला या कोई याद उनकी आती है उन्हें, हमें, कि मक्की दौर कैसा था मेरे प्यारे हबीब का, मदनी दौर कैसा था? क्या हम उनके, जो हमें वो दीन और तालीमात देकर गए हैं, हमें एहसास होता है? नहीं, 1400 साल गुजर गए, अब तो बहुत पीछे चला गया वो दौर। हम्म। नहीं, कुरान आज भी वैसा ही है, सीरत मुबारक आज भी वैसी ही है। दिलों में मोहब्बत है, जिन जिन की जैसी जैसी वो उनके, वो खुद जान सकते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल से कैसी मोहब्बत है। जैसी उनसे करनी चाहिए वैसी ही है। अल्लाह को अल्लाह का मकाम देकर उसके साथ वैसी मोहब्बत, और रसूल के साथ वैसी मोती फर्माबरदारी वाली मोहब्बत। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल है। चौथे रुकू में इरशाद हुआ, अच्छा, उन्वान हक की दावत जिन्नात की जुबानी। चौथे रुकू में इरशाद हुआ कि अल्लाह ने कई मुशरिक कौमों को हलाक किया। पीछे हम कौम आद ही की मिसाल पढ़कर आए हैं। सब मुशरिक कौम थी, अल्लाह के अलावा औरों को पुकारती थी। जैसे आज के भी मुसलमान पुकारते हैं ना औरों को, बुजुर्गों को मदद के लिए। यानी कि शैतान ने हर दौर के इंसानों को बावला बना दिया। शैतान ने, आज देखे ना, आज भी इस दौर में भी देखें आप लोगों को, वो नजर आते हैं ना लोग। हर दौर में शैतान ने अपना ये काम किया। हर दौर में शैतान ने अपना ये हरबा इस्तेमाल किया। हर दौर में शैतान ने इंसानियत को बर्बाद किया। अजाब इसीलिए आते थे कि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल शऊर और इख्तियार दिया है। वो जब उस इख्तियार को गलत इस्तेमाल करता है तो फिर अल्लाह ताला हुज्जत तमाम करके अल्लाह ताला अजाब देते हैं। नबी भेज कर सीधे रास्ते की रहनुमाई रहबरी फरमाने के बाद अल्लाह अल्लाह ताला का ये एक तरीका है कि वो फिर अजाब आता है।
اللہ نے کئی مشرک قوموں کو ہلاک کیا، لیکن ان کے خود ساختہ معبود انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے نہیں آئے۔ کتنی بڑی یہ دلیل ہے نا، کتنی بڑی دلیل ہے یہ۔ جن پر وہ فخر کرتے تھے وہ انہیں بچانے نہیں آئے۔ مشرکین مکہ پر حجت تمام ہو رہی ہے کہ جو تم نے بنا رکھے ہیں نا اتنے سارے بزرگ اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، اور تم سمجھتے کہ تم پر کوئی مشکل آئی تو تمہیں بچانے آ جائیں گے، کوئی بچانے نہیں آئے گا، کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ یہاں تک کہ جب قحط آئے تو مشرکین مکہ تلملا اٹھے، کہنے لگے کہ ہم سے یہ عذاب دور کر دیا جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں لائیں گے یہ ایمان، بدبخت ہیں۔ جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا ان کے خود ساختہ معبود انہیں بچانے نہیں آئے۔ بلا شبہ اللہ کی سوا کوئی مشکل کشا اور مددگار نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ پھر اس واقعے کا ذکر ہوا کہ جب جنات کی ایک جماعت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن حکیم سننے کے سعادت حاصل کی، وادی نخلا میں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے اور پھر وہاں سے مایوس لوٹے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ آپ کی شدید بے حرمتی کی، شدید تکذیب کی، تذلیل کی اور تکفیر کی۔ آپ غم کے مارے یہاں وادی نخلا میں ایک مقام پر آپ نے پناہ لی، اور آپ وہاں پر فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ وہاں سے انہوں نے قرآن سنا کہ جب جنات کی ایک جماعت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے تلاوت قرآن حکیم سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت سن کر وہ جنات اپنی قوم کی طرف گئے اور جا کر قرآن کے حق ہونے کی گواہی دی۔ انہوں نے کہا کہ اس داعی حق کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آؤ، جس پر قرآن نازل ہوا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ایمان لانے والوں کے تمام گناہ معاف فرما دے گا اور انہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ البتہ اگر ہم نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا تو کوئی ہمیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا۔ جنات کو دیکھیں کتنے زبردست تھے، کتنے اچھے طریقے سے سمجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک سے کلام پاک کو سن کر اللہ کی دعوت دین کو کیسے زبردست طریقے سے سمجھے۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں نا یہ دعوت دینے کے لیے۔ آپ ایک مرتبہ پھر سنیے، تلاوت کو سن کر جنات اپنی قوم کی طرف گئے اور جا کر قرآن کے حق ہونے کی گواہی دی۔ انہوں نے کہا کہ اس داعی حق کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آؤ، جس پر قرآن نازل ہوا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ایمان لانے والوں کو اللہ ایمان لانے والوں کے تمام گناہ معاف فرما دے گا اور انہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ ایمان لانے والوں کے لیے یہ سعادت ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے یہ سعادت ہے۔ اللہ اکبر۔ جنات نے کہا کہ البتہ اگر ہم نے حق کی دعوت کو قبول نہ کیا تو کوئی ہمیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے گا۔ سوچئے، جنات نے صرف ایک بار قرآن سنا اور نہ صرف اس پر ایمان لائے بلکہ دوسروں کو بھی ایمان لانے کی لگے دعوت دینے لگے۔ اور انسان کیا کرتا ہے؟ انسان قرآن پاک سننے کا ٹائم نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس قرآن مجید سننے کا ٹائم نہیں ہے، اس مجلس میں آنے کا ٹائم نہیں ہے۔ قرآن مجید کے دورے قرآن ہو رہے ہیں، وائسز شیئر کی جا رہی ہیں اور لنک بھی شیئر کیے جا رہے ہیں یوٹیوب کے، لیکن کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے سننے کا کہ میں ٹائم نکالوں سنوں۔ اچھا تھوڑا سا سنا ہے، فلاں کام یاد آ گیا، فلاں کام کسی نے بلا لیا، کانسنٹریٹ ہے ہی نہیں۔ چلیں اگر دن میں نہیں ہو رہا تو آدھی رات کو تو ٹائم ہے نا، رمضان کے دن ہے، رمضان کی راتیں عبادتوں کی راتیں ہیں۔ رات کا قرآن تو بہت مقبول قرآن ہے، بہت پیارا قرآن ہے، رات کے ٹائم آپ سن لیں۔ اگر آپ مجلس میں نہیں جا رہے، آپ نہیں شامل ہو سکتے، قرآن مجید کی جو مجلسیں ہیں درس و تدریس کی، وہاں نہیں شامل ہو سکتے جہاں دور قرآن ہو رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو وائسز تو شیئر کی جا رہی نا۔ آپ کے موبائل گواہ ہیں، گواہی دیں گے کہ یا اللہ، یہ بھی گواہی دیں گے۔ اتنا مواد تھا قرآن، اتنے گروپ تھے، اتنی ساری دور قرآن کی آڈیوز تھی، اتنی ساری درس و تدریس کی آڈیوز تھی۔ ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس سننے کے لیے، واللہ ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس۔ ایک بار جنات نے سنا اور وہ
ایمان لے آئے اور دوسروں کو بھی اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرز عمل کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ یہی سب سے بہترین طرز عمل ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ انہی پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہے۔ باقی تو کوئی اللہ کی نظر کا خاص کرم ہی ان پر ہے جو قرآن والے ہیں، تو باقیوں پر پھر وہ اگر اللہ کی خاص نظر کرم میں آنا چاہتے ہیں تو قرآن والے بننا پڑے گا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنوان ہے مومنانہ، کافرانہ اور منافقانہ روش کا بیان۔ مومنانہ صحت مند زندگی، کافرانہ موت، زندہ ہو کر بھی مردہ، اور منافقانہ بیماری، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ مومن اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر ایمان لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ تو سورہ محمد مدنی صورت ہے، مدنی دور سے ہم گزریں گے۔ رکوع نمبر 1 کا عنوان ہے دو قومی نظریے کا بیان۔ مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ مدینہ۔ مدینہ میں ایک اسلامی ریاست کا قیام ہوا، اور وہاں پر اور جو دو قومی نظریے ہیں، کون سی قومیں تھیں اب دیکھتے ہیں۔ پہلے رکوع میں دو قومی نظریے کا بیان ہے۔ دنیا میں دو ہی گروہ ہیں، ایک کافر اور دوسرے مومن، ٹھیک ہے، یہ ہے دو قومی نظریہ قرآن کی حوالے سے، قرآن کی تعلیمات سے۔ مومن اور کافر، دنیا میں دو ہی گروہ ہیں، ایک کافر اور دوسرے مومن۔ کافر وہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول ماننے سے انکار کیا، کوئی بھی ہو، وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا کسی دوسرے مذہب سے ہوں، جنہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، دعوت کا پیغام پوری دنیا تک پھیلا ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ پیغام نہ گیا ہو۔ اور پھر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہنچائیں، جو جہاں ہے وہ پہنچائے۔ پوچھا جائے گا، جس زمین پر وہ قدم رکھ کر چلتے پھرتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، جہاں کا کھانا کھاتے پیتے ہیں، جہاں کی زمین جو اگاتی ہے، وہاں سے جو اللہ کی نعمتیں کھاتے پیتے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، کیا وہ بھول گئے اس رب کو جس نے زندگی دی، جس نے اتنی نعمتیں دی؟ اور اگر وہ مسلمان ہیں تو نام کے ہیں یا پھر کام کے ہیں؟ نام کے ہیں تو بہت خطرناک پوچھ ہونے والی ہے، کام کے ہیں تو پھر وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہوں گے جہاں بھی ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، یہ ہے ذمہ داری انسان کی، جسے آج کا مسلمان بالکل ٹوٹل بھول گیا ہے۔ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ۔ ارے ہم پہلے خود تو پڑھ لیں، ہم نے نہیں پڑھا، ہم کیسے پڑھائیں گے لوگوں کو؟ تو ہم نے خود کیوں نہیں پڑھا؟ یہ تو نہیں قبول کیا جائے گا حضور، یہ تو قابل قبول نہیں حضور، کتاب تمہارے گھر میں تھی، کیوں نہیں پڑھا؟ یہ بہانے بازیاں نہیں چلیں گی۔ پھر مسلمان ہی رہنا یا مومن بننا ہے؟ یہ بھی اپنے آپ کو چیک کریں نا، مومن کے مقام پر نہیں آنا کیا، یا نام کے ہی مسلمان بنے رہنا ہے؟ فرمائے مومن وہ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے دل سے رسول مانا اور ان کی تمام ہدایات پر عمل کیا۔ مومنوں کو حکم دیا گیا کہ میدان جنگ میں خوب خون ریزی کر کے کافروں کی کمر توڑ دو۔ ہجرت کے بعد جب 2 سال کے بعد جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، جب کافروں نے مسلمانوں پر چڑھائی کرنا چاہی، کافروں نے مسلمانوں کو ملیمیٹ کرنا چاہا، تب کہا کہ تم بھی پھر، اگر تم پر چڑھائی کرتے تو تم بھی پھر، ظاہر ہے انسان پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھ سکتا نا جب کوئی بیجا چڑھائی کرے گا۔ مومن کون ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں، مومن وہ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے دل سے رسول مانا، آخری رسول مانا، اور ان کی تمام ہدایات پر عمل کیا۔ کون کر رہا ہے آج تمام ہدایات پر عمل؟ اپنے آپ کو تو چیک کریں، کیا تمام ہدایات آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات سے ہم واقف؟ اللہ کے رسول نے کس کس موقع پر کیا کیا کرنے کو کہا ہے؟ ہم تو محتاج ہیں، پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، بتا دیجئے، آپ بتا دیجئے۔ پوچھیے، پوچھنا منع نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن
علم سے اتنے بھی بے خبر نہ رہیں کہ ہر چیز ہی پوچھنی پڑ جائے. کچھ تو شعور ہو، کچھ تو معلوم ہو، کچھ تو دوسروں کو بتانے کے قابل ہو، کچھ تو اپنی ذمہ داری بھی پڑتی ہے نا خود پر، وہ بھی تو نبھانی ہے نا. مومن وہ ہیں جو جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچے دل سے رسول مانا اور ان کی تمام ہدایات پر عمل کیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جس چیز پر دل آیا کر لیا، جس چیز پر دل نہیں آیا نہیں کیا. تو پھر وہ مومن تو نہیں ہوا. مومن تو وہ ہیں جو پوری تمام ہدایات پر عمل کیا کرتے ہیں. مومنوں کو حکم دیا گیا کہ میدان جنگ میں خوب خون ریزی کر کے کافروں کی کمر توڑ دو. ہاں، جب وہ پوری طرح سے شکست تسلیم کر لیں تو پھر میدان جنگ میں گرفتار ہونے والوں کی جان بخشی کر کے انہیں غلام بنایا جا سکتا ہے. انہیں نہ مارو. جب وہ تمہارے اوپر تلوار لے کر کھڑے ہیں تمہیں قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، تب تم ان سے اپنا دفاع کرو. جب وہ اپنی تلواریں چھوڑ دیں تو پھر تم صرف انہیں گرفتار کرو، پھر تم انہیں قتل نہ کرو. کہ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، کتنا خوبصورت دین ہے کہ جب انہوں نے شکست تسلیم کری تو اب تم انہیں مت مارو، انہیں قیدی بناؤ، گرفتار کرو. گرفتار ہونے والوں کی جان بخشی کر کے انہیں غلام بنایا جا سکتا ہے، یا انہیں اصلاح کی جا سکتی ہے، دین کی تعلیم دی جا سکتی ہے، شاید سیدھے ہو جائے. اور پھر بعد میں فدیہ لے کر یا بغیر فدیہ کے آزاد بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے خوبصورت دین، امن کا دین. جب تلوار اٹھاتا ہے، جب اس پر کوئی تلوار اٹھاتا ہے، خود سے نہیں تلواریں اٹھانی شروع کر دیتا. اسلام امن پسند دین ہے. جو مومن حق کی خاطر جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں، اللہ انہیں روز قیامت اس جنت میں داخل فرمائے گا جس کی نعمتوں سے وہ شہادت کے فوراً بعد ہی لطف اندوز ہو رہے ہیں. یہ ہی شہادت کی موت کا مقام اور مرتبہ کہ مرتے ہی جنت کی نعمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ سورہ یاسین میں ہم نے دیکھا تھا نا، جو چوتھا شخص آیا تھا جس نے انبیاء کی تصدیق کی تھی، اسے انبیاء کی تصدیق کرنے پر اور قوم کے لوگوں کو کہا کہنے پر کہ تم بھی ان کی بات مانو، قتل کر دیا. بے دردی سے مار دیا تھا اس کو، اور اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرا نہیں. اللہ مسکرا رہا تھا کہ میرے بندے نے اتنی زبردست بات کی ہے تو اس کو کیوں نہ میں وہ نعمتیں دے دوں. پلک چھپکتے ہی ادھر سانس ختم اور ادھر جنت. اتنی بڑی نعمت مل گئی، مرتے ہی جنت. نہ قبر کا اندھیرا، نہ گھٹن، نہ خوف، ڈائریکٹ جنت. کتنی خوشی کی بات ہے نا. ایسی موت کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو ہی عطا کرتا ہے ایسی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل فرمائے، آمین. بشارت دی گئی کہ اگر ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد فرمائے گا. لیکن ہم تو اپنی دنیا کی عیاشیوں مستیوں میں اتنے مگن ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں ہے. نہ خود سیکھتے ہیں، نہ عمل کرنا ہے، اور نہ ہی دوسروں کو بتانا ہے. نہ خود پتہ ہے دین کا تو دوسروں کو کیا بتائیں گے. اپنی ذمہ داری تو ہم خود اپنے اوپر تک نہیں نبھا رہے، اپنی ذات کے لیے نہیں نبھا رہے. ہم کتنے خود غرض ہیں، یا کتنے لاپرواہ ہیں، یا کتنے بے خوف ہو گئے ہیں اللہ اور اس کے اس دن کے قیامت کے دن سے، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے. ہم اتنے ناشکرے ہیں، ناشکری کی انتہا ہے. تو اور کیا ہے. مسلمان ہونے کا ٹائٹل اوڑا ہوا ہے بس، نام کے مسلمان. نہ اپنی ذات کی فکر ہے، نہ ہی کسی اور کی فکر ہے. اپنی ذات کی تو فکر کر لو. صرف نماز روزہ یہ کام نہیں آئے گا. جو ذمہ داری ہے وہ بھی پوری کرنی ہے. بشارت دی گئی کہ اگر ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد فرمائے گا. اور کیونکہ ہم کر ہی نہیں رہے تو اللہ ہماری مدد کیسے فرمائے گا. کتنے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں نا مسلمان، کتنی ذلتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں نا. کہاں کہاں کیا کیا سننے کو نہیں مل رہا. اور خوشخبری کس میں ہے؟ بشارت دی گئی کہ اگر ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد فرمائے گا.
اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے قدم جما دے گا۔ اللہ ہمیں یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جب ہمارا پڑوسی ہندو ہے یا عیسائی ہے، ہم اس کو دین کی تبلیغ اگر دیں گے، دین کی دعوت دیں گے، پیار سے محبت سے سمجھائیں گے، تو وہ اگر مان جائے گا تو وہ ہمارا پھر ساتھی بن جائے گا نا، اضافہ ہو جائے گا نا ایمان کی طاقت میں۔ کیا یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ بشارت دی گئی کہ اگر ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد فرمائے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمارے قدم جما دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہوش مندی اور صحیح سوچ سمجھ کی توفیق عطا فرمایا۔ رکو نمبر 2، جنت کے مشروبات۔ دوسرے رکو میں ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ خوشخبریاں سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ دوسرے رکو میں ارشاد ہوا کہ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی خیر نہیں۔ کافروں کی کیا تعریف بتائی ہے پر جو ہم پڑھ کر آئیں گے، جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے رسول مانا وہ مومن، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر ہیں۔ کہ دنیا میں دو ہی گروہ ہیں، ایک کافر اور دوسرے مومن۔ کافر وہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول ماننے سے انکار کیا۔ دوسرے رکو میں ارشاد ہوا کہ کافروں کے لیے آخرت میں کوئی خیر نہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ دنیا میں وہ جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اللہ اکبر، جانوروں کی طرح۔ شیطان نے ان کو حیوان کے مقام پر لا کھڑا کیا ہے، نہیں آنے دیا ان کو ہدایت کی طرف، اور نہ ہی انہوں نے اس خیر کو پکڑا۔ اختیار تو اللہ نے دیا ہے نا، اوپر پڑھا ہے نا ہم نے کل اختیار کہ اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے دنیا میں بھیج کر، اب تیری مرضی ہے تو سیدھا راستہ پکڑ یا الٹا پکڑ۔ اور تجھے پتا ہے کہ وہ بڑا دھوکے باز دشمن بھی تیرا، وہ بڑا دھوکے باز شیطان بھی تیرا دشمن ہے۔ ایک طرف سیدھا راستہ ہے اور ایک طرف کھائی کا راستہ ہے، تو خود جو تجھے چاہیے وہ چن لے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے تو حجت تمام کر دی ہے، انبیاء بھیج کر، کتاب بھیج کر۔ وہ قیامت کے دن سیدھا کھڑا ہوگا، نگاہیں جھکائے کھڑا ہوگا کافر، اور اسے اقرار کر رہا ہوگا کہ ہاں میں ہی غلط ہوں، میں ہی غلط ہوں۔ دنیا میں تو مجھے سب کچھ بتایا جا رہا تھا، لیکن میں ہی اپنے تکبر میں اکڑا اکڑا ہوا تھا کہ میں نہیں مان رہا تھا۔ آج یہ دن بھی آ گیا۔ بچپن گزر جاتا ہے، جوانی آ جاتی ہے، پتہ چلتا ہے، جوانی گزر جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے، دنیا بھی ختم ہو جائے گی، آخرت بھی آ جائے گی، پتہ ہی نہیں، یوں ہی ہوگا، یوں ہی ہو جائے گا سب کچھ۔ اس وقت آنکھیں کھلیں گی، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، اس سے پہلے ہی آنکھیں کھل جائیں، موت سے پہلے ہی آنکھیں کھول لیں، موت والی آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہی آنکھیں کھول لیں کہ وہ بند آنکھیں جو کھلنی ہیں بعد میں، مرنے کے بعد آنکھیں بند نہیں ہونی، آنکھیں کھلنی ہیں۔ دنیا میں جو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں یہی آنکھیں کھول لیں، یہی ہوش مند ہو جائیے۔ ارشاد ہوا کہ کافروں کے لیے آخرت پہ کوئی خیر نہیں، دنیا میں وہ جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں اور مختلف نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے برعکس مومن احکامات شریعت کی پابندیوں میں محدود ہو کر، اس دائرے میں آ کر، بیچ میں آ کر اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، نہ حرام کو ہاتھ لگاتے ہیں، نہ حرام کام کرتے ہیں، نہ بے حیائی کے کام کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی کوئی کام نہیں کرتے، اور اگر کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو رب کے حضور جھک جاتے ہیں، روتے ہیں اور تڑپ کر دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ غلطی ہو گئی، معاف فرما دے یا اللہ۔ یہ ہے وہ دائرہ، یہ ہے وہ حدود جس میں مومن رہ کر زندگی گزارتا ہے، ساری زندگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسوں کے لیے تو جنت کے مشروبات تیار کر رکھے ہیں نا۔ میرے بندے نے پل پل اپنے آپ کو روکے رکھا، اس کی بھی تو خواہشات تھی، اس کے بھی تو جذبات تھے۔ یہ دنیا میں رہتا تھا، دنیا والوں کی عیاشیاں بدماشیاں دیکھ رہا تھا ساری، لیکن اس نے ہر چیز کو چھوڑا جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی، کوئی چیز نہیں اختیار کی، اس نے روکے رکھا خود کو اور اللہ کی فرما برداری میں لگا رہا۔
تو مومن احکامات شریعت کی پابندی میں حدود ہو کر اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں. جو مومن ہے لہٰذا ان کے لیے آخرت میں ایسے باغات ہیں جن میں تازہ پانی، خالص دودھ، پاکیزہ شراب اور صاف شفاف شہد کی نہریں. یہ مشروبات ہیں جو جنت میں ملیں گے. ٹھنڈا میٹھا پانی. آپ دیکھیں نا، ہم آج کل روزہ افطار کرتے ہیں نا، مشروبات بھی پڑے ہوتے ہیں اور سادہ پانی بھی رکھا ہوتا ہے. لیکن طلب طلب کی بات ہے کہ سادہ پانی بھی بہت بڑی نعمت ہے. خالص دودھ، پاکیزہ شراب ہوگی وہاں، جو چکرانے والی نہیں ہوگی جیسی دنیا کی ہے، مدہوش کرنے والی نہیں ہوگی، وہ بدبو اور سڑان والی نہیں ہوگی. اور صاف شفاف شہد کی نہریں. روزہ افطار کرتے ہیں نا ہم، تو جو ٹھنڈا میٹھا ٹھنڈا صاف بالکل صاف شفاف سادہ پانی ہے نا، وہ بھی بہت راحت دیتا ہے کھجور کے ساتھ جب ہم وہ پیتے ہیں. تو مشروبات تو ہیں ہی، لیکن وہ سادہ پانی اتنی تسکین دیتا ہے. ہر کسی کی پسند کی بات ہے. اور جو ہے مشروبات بھی اپنی جگہ پوری لذت رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ آخرت میں ایسے باغات ہیں جن میں تازہ پانی، خالص دودھ، پاکیزہ شراب اور صاف شفاف شہد کی نہریں اور ہر طرح کے میوے ہوں گے. اس کے برعکس کافر جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلیں گے اور ان کا مشروب وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا تو جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا. یہ ہو گئے مومن اور منافق اور کافر. اور منافق کے بارے میں بیان ہوا کہ وہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. مومن تو پکا مومن ہو گیا، اس دائرے میں آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں آ گیا، اپنے آپ کو اس میں رکھ لیا، اس نے کوئی نافرمانی نہیں کرتا. کافر اس دائرے سے ٹوٹل باہر ہے، نہیں مانتا ہے نا. کافر تو ٹوٹل باہر ہے، گرا دیا اس نے اپنے آپ کو. اسے کوئی درندہ اچکے، اسے کوئی پرندہ اچکے، اس نے اس دائرے سے اپنے آپ کو نکال دیا نا. اس لیے اب وہ بالکل ہی ضائع ہو گیا. اور تیسرے کون ہے؟ منافقین. منافقین کے بارے میں بیان ہوا کہ وہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. آخر وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ قیامت آ جائے اور نتیجہ سنا دیا جائے. قیامت کی آمد زیادہ دور نہیں. اس کی سب سے بڑی نشانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ہیں. قیامت کی سب سے بڑی نشانی، سب سے پہلی نشانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آخری رسول، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء. قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے جو 1500 سال پہلے آ چکے، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت ہی آئے گی. اللہ اکبر. رکن نمبر 3، انکار حدیث منافقانہ روش ہے. مدینہ منورہ آنے کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ سے جنگ کی تیاری شروع کی تو منافقین مطالبہ کرنے لگے کہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر جنگ کا حکم کیوں نہیں دیا. جو بیمار ہے نا، جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، جو رکھنا ڈالنے آ جاتے تھے، یہ کیوں نہیں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہے، ویسا کیوں نہیں ہے. تو اب بھی مطالبہ کرنے لگے کہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر جنگ کا حکم کیوں نہیں دیا. مانتے تھے قرآن کو سچا پاک کلام اللہ کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے. ان کی کتابوں میں ایسی نشانیاں تھیں اللہ کے رسول کی واضح. کہتے ہیں جنگ کا حکم واضح طور پر کیوں نہیں دیا. گویا آج کے منکرین حدیث کی طرح منافقین کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اعتماد نہیں تھا. بلکہ وہ قرآن سے دلیل مانگ رہے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی دلیل پیش کی جائے تو اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر وہ کیا ہے بتائیے. جیسے وہ اس وقت منافق کرتے تھے نا، بات نہیں مانتے تھے. آج آپ کو کوئی صحیح حدیث کے اوتھینٹک حدیث کے ذریعے سے آپ کو کوئی مسئلہ سمجھاتا ہے، نہیں نہیں ہمارے دین میں یہ نہیں ہے، ہم حنفی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہمارے دین میں نہیں ہے یہ. ہم حنفی اور دیوبندی کہلانے کا بڑا فخر ہے، محمدی کہلانے کا فخر نہیں ہے کہ بات امام الانبیاء کی آ رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم نہیں مانتے.
بات خاتم النبیین کی آ رہی ہے، تم کہتے ہو ہم نہیں مانتے. ویسے تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے بڑے بڑے متمنی بنے بیٹھے ہو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے تو کیا وہ آپ کی سفارش کریں گے؟ کیسی خام خیالیاں ہیں. وہ گستاخ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئے اور اس کو رد کر دے. گستاخ ہے وہ، گستاخ رسول ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے، کسی نے آپ کا نام لے کر کوئی صحیح بات نہیں بھی سنائی، اوتھینٹک حدیث نہیں سنائی، تب بھی خاموش رہیں. ادب کا مقام ہے یہ. اللہ کے رسول کا نام آیا ہے، ادب کا مقام ہے. اس مجلس میں نہ کہیے کچھ. جب وہاں سے اٹھ جائے تو پھر تخلیہ کرے، اس کے پاس تنہائی میں جائیں، اس کو بتائی کہ دیکھو ایسے نہیں، ایسے ہے، صحیح حدیث اس طرح سے ہے. اللہ کے رسول کا جس مجلس میں نام لیا جائے اس کا بھی احترام ہے. اور منافق تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر ایسی حرکتیں کرتے تھے، منہ پر بولتے تھے کہ قرآن میں واضح طور پر جنگ کا حکم کیوں نہیں آیا. آج کے منکرین حدیث کی طرح منافقین کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اعتماد نہیں تھا. گویا آج کے منکرین حدیث کی طرح منافقین کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اعتماد نہیں تھا. اپنے آپ کو اب وہ جو آج کے منکرین حدیث ہے وہ چیک کر لینا کہاں سلسلہ جڑ رہا ہے. جیسے منافقین کو یقین نہیں تھا تو وہ کس مقام پر ہیں پھر؟ اپنے آپ کو چیک کر لیں. بلکہ وہ قرآن سے دلیل مانگ رہے تھے. اللہ نے جب سورہ بقرہ میں جنگ کا واضح حکم دیا تو منافقین کی کیفیت اس شخص کی طرح ہو گئی جس پر موت کے وقت نزع کا عالم طاری ہوتا ہے. مر گئے اب تو، ہائے آ گیا حکم. ایسے ہو گئے. حکم نہیں آیا تو طنز کر رہے ہیں کہ حکم تو نہیں آیا، اور حکم آ گیا تو پھر مرنے والے ہو گئے. یہ ہے منافق. سچے مومن تو سمے نہ و اطاعنا کرتے ہیں. لیکن منافق ایسی باتیں کرتے ہیں، رکھنے بھی ڈالتے ہیں، اور جب حکم آ جائے تو پھر ایسے ایسے کرتے ہیں. منافقین کی خواہش تھی کہ بغیر جنگ کے ہی اقتدار مل جائے. وہ جنگ میں جہاد سے ڈرتے تھے نا، موت سے ڈرتے تھے. مر نہ جائے کہیں، موت تو تمہیں گھر میں پڑے بستر میں بھی آ جائے گی. منافقین کی خواہش تھی کہ بغیر جنگ کے ہی اقتدار مل جائے. واضح کیا گیا کہ اللہ ایسے لوگوں کو حکومت نہیں دے گا جو آزمائش کی بھٹیوں سے ابھی نہیں گزرے. آزمائش کی بھٹیوں سے کون گزر کر آئے تھے؟ صحابہ کرام مکی دور سے گزر کر آئے تھے. مشرکین مکہ کی اذیتیں سہ کر گزر کر آئے تھے. ان کے ظلم و ستم سہ کر آئے تھے، وہاں سے بھٹی سے گزر کر آئے تھے، کندن بن گئے تھے. ہجرت بھی کر لی، سب کچھ چھوڑ کے آ گئے. اور جب یہاں آئے تو پھر حکم آیا اپنی جان اور مال سے قربانی دو. لبیک ہم حاضر ہیں میرے حبیب، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں. ہمارے مال بھی قربان، ہماری جان بھی قربان. وہ ایسی بھٹی سے گزر کر آئے تھے کہ وہ کندن بن گئے تھے، اور پھر ہر بات میں سمے نہ واتا نہ کرتے تھے. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. راضی ہو گیا اللہ ان سے، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وہ ایسے کامیاب ہو گئے، ایسے خوش نصیب تھے وہ لوگ. اور منافقین بھی انہی کے ساتھ بیٹھتے تھے آ کر مجلس میں، لیکن بد نصیب تھے. واضح کیا کہ یہاں منافقین کے خواہش بغیر کہ ان کی خواہش تھی کہ بغیر جنگ کے ہی اقتدار مل جائے. واضح کیا گیا کہ اللہ ایسے لوگوں کو حکومت نہیں دے گا. واضح کیا گیا کہ اللہ ایسے لوگوں کو حکومت نہیں دے گا جو آزمائش کی بھٹیوں سے بھی نہیں گزرے. اللہ مسلمانوں کی حکومت کے ذریعے فساد ختم کرنا چاہتا ہے. جو لوگ ابھی خود ہی فساد زدہ ہوں وہ کیسے فساد ختم کریں گے؟ مسلمان تو امن کی دعوت دے رہے تھے نا. امن قائم کرنا چاہتے تھے، امن و سکون والی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے. ایک زبردست قانون آ رہا تھا، زبردست
नेमत आ रही थी, जबरदस्त हिदायत नामा आसमान से आ रहा था, उसके मुताबिक एक इस्लामी शरीयत की बुनियाद रखी जा रही थी, जो सबसे खूबसूरत है, जिससे अब मुसलमान महरूम है, उस वक्त तो कायम हुई थी ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत में। फरमाया अल्लाह मुसलमानों की हुकूमत के जरिए फसाद खत्म करना चाहता है। कितनी बड़ी हिकमत है ना, कि मुसलमानों का तर्ज हुकूमत जो सही सही अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के मुताबिक है, दुनिया में अमन लेकर आता है, फसाद खत्म करता है। जो लोग अभी खुद ही फसाद ज़दा, वो कैसे फसाद खत्म करेंगे? मुनाफिकीन की तरफ इशारा है। उन्हें हुकूमत मिल गई तो वो ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए लूट मार और कत्ल गारत गरी करेंगे। जो मदीना में मुनाफिक थे उनकी बात हो रही है, वो ख्वाहिशमंद थे कि हमें इक़्तिदार मिले। फरमाया मुनाफिकीन से झंझोड़ने के अंदाज में पूछा गया कि वो कुरान पर गौर क्यों नहीं करते। बिलाशुबा कुरान हकीम पर गौर फिक्र से इंसान के दिल में ईमान तकवियत पाता है और मुनाफिकत खत्म हो जाती है। कोई कर पढ़े तो सही कुरान मजीद। कुरान मजीद तो हर तरह से खैर ही खैर है। मुसलमानों के लिए भी पैगाम है ये, कि बिलाशुबा कुरान एक हकीम पर गौर व फिक्र से इंसान के दिल में ईमान तकवियत पाता है और मुनाफिकत खत्म हो जाती है। अपने आप को चेक करें, हर इंसान में मुनाफिकत, अगर वो मोमिनाना दायरे में नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के दायरे में नहीं है, तो फिर वो बाहिर है, तो फिर डामाडोल है, तो फिर वो अपनी मुनाफिकत भी चेक कर लेना, कितनी मुनाफिकत पली हुई है अंदर। कितनी अल्लाह और उसके रसूल की बात को हम मानते हैं, समय ना बाताना करते हैं, और कितनी बातों पर आकर हम कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं मानते, हमारे दीन में नहीं है, हम तो हनफी हैं, हम तो बरेलवी हैं, हम तो फुला हैं, हम तो फुला हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई और कह रहे हैं कि हम नहीं मानते। कितने बड़ी सलालत की बात है ये। रुकन नंबर 4, दीन के गलबे के लिए मालो जान लगाओ वरना महरूम कर दिए जाओगे। तरबियत दी जा रही है, मोटिवेशन किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है। जो साहबा इकराम मक्का से आए थे हिजरत करके, और वहाँ के जो अंसारी थे जिन्होंने मरहबा कहा, अहलन व सालन कहा हिजरत करके आने वालों को, एक जबरदस्त टीम तैयार हुई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहबरी में, रहनुमाई में। और फिर भी कहा जा रहा है कि दीन के गलबे के लिए मालो जान लगाओ वरना महरूम कर दिए जाओगे। और खास तौर से मुनाफिकीन, खास तौर से मुनाफिकीन जो इस चीज से दूर भागते थे, कलमा पढ़ लेते थे। चौथे रुकू में हमारे लिए हिला देने वाला मजमून है। चौथे रुकू में हमारे लिए हिला देने वाला मजमून है। अपने ऊपर रखें। अल्लाह हमें दावत दे रहा है कि हम उसके दीन की सरबुलंदी के लिए मालो जान के साथ भरपूर जद्दोजहद करें, जैसे कि किया साहबे किराम ने। हम अपने घर बनाने में लगे हुए हैं, हम्म? हम अपने स्टेटस बनाने में लगे हुए हैं। अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ, अभी बिजनेस और बढ़ाना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। ये कर रहे हैं हम मुसलमान। हवस ही नहीं खत्म हो रही। पता है मौत आ जाएगी, मर जाना है, कुछ भी बाकी नहीं बचना। अल्लाह हमें दावत दे रहा है कि हम उसके दीन की सरबुलंदी के लिए मानो जान के साथ भरपूर जद्दोजहद करें। अलबत्ता अल्लाह का दीन हमारी कुर्बानियों का मोहताज नहीं, बल्कि हम उसके दर के फकीर हैं। वो चाहे तो निजाम कायम कर दे। उसने कयामत, उसने सॉरी आसमान का निजाम कायम कर रखा हुआ है ना, कितने जबरदस्त अंदाज से चल रहा है जब से दुनिया बनी है। कोई हेरा फेरी की? सूरज ने, चांद ने, सितारों ने, हवा ने, बादलों ने, बारिश ने, सब अपने मकाम पर अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और साथ साथ अल्लाह की तस्बीह और तहमीद भी करते चले जाते हैं। एक इंसान ही है जो अल्लाह को भी भूला हुआ है, ना उसकी तस्बीह करता है, ना उसकी तमहीद करता है, ना उसकी तारीफ करता है, और ना ही उसकी इबादत करता है उस तरीके से जैसे की जानी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के पीछे लगा हुआ है, जो वो बड़ा धोखेबाज है ना, उसने इंसान को बावला बना दिया है। ऐसा बावला बना दिया, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। ऐसे ख्वाहिशात में उसको लपेट कर रख दिया है, उसको कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। और समझता है कि नमाज पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ, मेरी बख्शिश हो जाएगी। जिसको नमाज में भी दुनिया ही की ख्यालात हैं कि ये बनाना है, वो करना है, ये बिजनेस, वो बिजनेस, यूं करना है, ये करना है, उसकी कैसी नमाज है बताइए, जिसमें कोई रूहानी कैफियत ही नहीं आई। ऐसी नमाजों का क्या फायदा?
اللہ ہماری قربانیوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کتنی کرتے ہیں، بلکہ ہم تو اس کے در کے فقیر ہیں۔ آفت اسی میں ہے کہ ہم اس کے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع فرما بردار بن جائیں، جو ہماری ذمہ داری اس کو پہچانیں۔ اب جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں کم از کم مکمل ایمان کے دائرے میں تو آ جائیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت تو کریں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو تو عام کریں۔ کم از کم اللہ کے پیارے بندوں میں تو شامل ہو جائیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں تو شامل ہو جائیں۔ نہیں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، نہ سیکھنے کا نہ سکھانے کا۔ اگر ہم نے بخل اور بزدلی کا مظاہرہ کیا تو اللہ ہمیں محروم کر دے گا۔ یہ نعمتیں ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول نعمت ہے بہت بڑی، جس کو مل گئی وہ بہت سرخرو ہے، اور جس نے اس چیز کو رد کیا یا اس سے دور رہا تو وہ پھر نامراد رہ گیا، محروم کر دیا جائے گا۔ جو لوگ قرآن تھام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہ نور بصیرت عطا کرتا ہے، نور عطا کرتا ہے، علم عطا کرتا ہے، ان کے دلوں کو اطمینان عطا کرتا ہے، خوشخبریوں کے ذریعے انہیں خوش کرتا ہے، اور جو عذاب کے آتے ہیں وہ ان سے دہل جاتے ہیں ان کے دل، اور پھر وہ اپنے آپ کو اور زیادہ اچھا مومن پرہیزگار بناتے ہیں۔ قرآن تو انسان کو نکھار کر رکھ دیتا ہے، لیکن قرآن پڑھنے کا جن کے پاس ٹائم نہیں ہے، علم حاصل کرنے کا جن کے پاس ٹائم نہیں ہے، دین کی باتیں سیکھنے سمجھنے کا جن کے پاس ٹائم نہیں، وہ عمل کیا کریں گے؟ اگر ہم نے بخیلی اور بزدلی کا مظاہرہ کیا تو اللہ ہمیں محروم کر دے گا۔ یہ نعمتیں ہی تو ہیں قرآن اور سیرت مبارکہ۔ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کیا کیا کرنا ہے، دنیا کی مستی نہیں ختم ہو رہی۔ فرمایا کہ اگر ہم نے بخل اور بزدلی کا مظاہرہ کیا تو اللہ ہمیں محروم کر دے گا اس نعمت سے، اور دین کی خدمت کی سعادت کسی ایسی قوم کو دے دے گا جو ہماری طرح دنیا دار نہیں ہوگی۔ اور عبرت کے لیے نشان عبرت دیکھیں نا، یہاں پر عبرت کے لیے جب عربوں نے عیش و عشرت میں مبتلا ہو کر اللہ کے دین کی خدمت کو پس پش ڈال دیا تو اللہ نے انہیں تاتاریوں کے ہاتھوں تباہ اور برباد کرا دیا۔ آئی ہے نا یہ کم بختیاں بدبختیاں قوموں پر۔ اب اس وقت کے مسلمانوں کو تو دیکھیں اب کس حالات سے گزر رہے ہیں، اب ہم اس وقت کس حالات سے گزر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑا ہوا ہے نا، دنیا کی مستی میں لگے ہوئے ہیں، تبھی تو یہ مصیبتیں ہیں، پریشان، کیسے کیسے حکمران، کیسی کیسی آزمائشیں۔ تو ایک عبرت ان کو ملی عربوں کو، کن کے ہاتھوں؟ تاتاریوں کے ہاتھوں۔ پھر اللہ نے تاتاریوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، اور ان کے ایک قبیلے ترکان عثمانی کے ذریعے خلافت کے نظام کو قائم کرا دیا۔ جو اللہ کا نظام پکڑتے ہیں، اللہ کی عطا کردہ شریعت کو پکڑتے ہیں، اللہ کی عطا کردہ دین کو پکڑتے ہیں، قرآن اور شریعت کی تعلیم پکڑتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر دنیا میں نظام قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ اسی لیے ہم سب کے لیے سبق ہے یہاں پر۔ شعر بھی یہاں دیا ہے کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے، پاس با مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ صنم کس کو کہتے ہیں؟ بتوں کو۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان اگر اپنی ڈائریکشن درست کر لے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے، اور خاص طور سے مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا مطیع فرما بردار ہوتے تو اسے سب پتہ چل جائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ سورہ فتح مدنی صورت ہے، فتح مبین یعنی صلح حدیبیہ کا بیان۔ رکو نمبر 1، صلح حدیبیہ کھلی فتح ہے۔ پہلے رکو میں بشارت دی گئی کہ مسلمانوں نے بظاہر تب کر صلح حدیبیہ کی ہے، لیکن یہ ان کے لیے کھلی فتح ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیابیوں کے مظاہر دکھاتا ہے نا۔ فرمایا بسم اللہ، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کر دی۔
लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा। ताकि आप, नबी अलैहिस्सलाम, ताकि आपकी सब अगली और पिछली लग़ज़िशें माफ़ कर दे और आप पर अपनी नेमत पूरी कर दे और आपको सीधी राह पर चलाए। और फिर वयंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा, और आपको ज़बरदस्त नुसरत अता करे। कितनी बड़ी खूबसूरत आयत है ना। और फिर एक और आयत पढ़ते हैं, हुवल्लज़ी अंज़ल सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीना लियज़दादू ईमानम मआ ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। वही तो है जिसने मोमिनों के दिलों में इत्मीनान डाल दिया ताकि वो अपने ईमान के साथ मजीद इत्मीनान का इजाफा कर लें। और आसमान और ज़मीन के सब लश्कर अल्लाह ही के हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने ऊपर जो सूरत मुहावत हमने पढ़ी है उसमें जिम्मेदारी का एहसास दिलाया, और जिसने जिम्मेदारी को समझ लिया फिर उनके लिए खुशखबरियां हैं। क्योंकि सहाबा कराम ने तो सही सही मानों में अतीउल्लाह अतीउर रसूल करके दिखाया था, और अल्लाह ताला ने फिर उन्हें फतह की कामयाबियों की खुशखबरियां भी सुनाई, जैसे अभी हमने कुरानी आयत में पढ़ी है। ये है अल्लाह सुब्हान ताला झंझोड़ता है, बताता है, देखो गलती कहाँ पर है, कहाँ पर गलत कर रहे हो, कहाँ तुम पर मुसीबतें आ गई, क्यों मुसीबतें आ गई, किस वजह से आ गई। देखो साहबे कराम ने क्या किया था, देखो साहबे कराम ने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी की थी, किस तरह से उन्होंने उस निज़ाम को कायम करने के लिए मदद की थी, कोशिश की थी। तो अल्लाह ताला ने भी उनकी कोशिश को कबूल कर लिया, उनको सुरखुरू किया, उनके दिलों को इत्मीनान अता किया, उन्हें फतह नसीब की। क़यामत तक के तमाम मुसलमानों के लिए सबक है ना यहाँ पर, कि उस वक्त भी तो मुसलमान मुश्किल में थे। कितने दुश्मनान थे, मक्का से मुशरिकीन मक्का हर वक्त जंग के लिए तैयार हैं, और दूसरे अतराफ से दूसरी दूसरी मुनाफिकीन और दूसरे कि आओ तुम वहां से, आते हैं हम यहाँ से, उनको सबको करते थे मलिया मेर खत्म। लेकिन उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, साहबा किराम ने जम गए, मुती फर्मा बरदार हो गए, उस निज़ाम की कोशिश की कायम करने की, और फिर उस निज़ाम की कोशिश कायम करने में कामयाब हो गए, और फिर अल्लाह ताला ने फतह नसीब की। ये थी जबरदस्त कामयाबी। ऐसा जबरदस्त इस्लाम फैला, मक्का भी फतह हुआ, सारी बंदिशें, सारी रुकावटें खत्म हो गई, कामयाबी ही कामयाबी नसीब हुई। क्यों? क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की और उस चीज को समझा जिस चीज के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को, मुसलमान को बनाकर भेजा है, उस निजाम को कायम कर दिया था। वो निजाम कायम हुआ था। सुलह हुदैबिया खुली फतह है। पहले रुकू में बशारत दी गई कि मुसलमानों ने बज़ाहिर दबकर सुलह हुदैबिया की है, लेकिन ये उनके लिए खुली फतह है। कुरैश ने मुसलमानों को अरब की एक ताकत तस्लीम करके उनसे सुलह की है। मान गए कुरैश, काफिर जो थे, कुरैश ने मुसलमानों को अरब की एक ताकत तस्लीम करके उनसे सुलह की है। इस्लाम को मुस्लिमा दीन तस्लीम कर लिया है और इसके पैरोकारों को उम्रा करने की इजाजत दे दी है। जब मक्का से मुसलमान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर कर आए थे ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर रहे थे, पलट पलट कर पीछे देखते थे, पलट पलट कर पीछे देखते थे। मक्का और खाना काबा की मोहब्बत थी ना अल्लाह के घर की, रोते जाते थे, पलट पलट कर देखते जाते थे, रोते जाते थे। हद निगाह जब वो जगह खत्म हो गई, क्योंकि जमीन गोल है ना, और फिर पीछे से दुश्मन भी थे आ रहे, और अल्लाह के रसूल सब पलट पलट कर देखते जाते थे और दुआएं करते जाते थे। और फिर जब मदीना आ गए तो फिर तड़पते थे ना वहां जाने के लिए कि किसी तरह वहां जाए, उम्रा करें। अभी ताकतवर नहीं हुए थे मुसलमान। फिर जब वो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करके सारी चीज को कायम किया, सारा निजाम कायम किया, और एक जबरदस्त ताकत बन कर उभरे मुसलमान, तो फिर सारे बातिल, सारे जो दुश्मनान थे वो फिर मान गए कि हाँ, इजाजत दे दो, अब खतरा है। इस्लाम को मुस्लिम दीन तस्लीम कर लिया है, और इसके पैरोकारों को किसने? कुरैश ने। कुरैश ने मुसलमानों को अरब की एक ताकत तस्लीम करके उनसे सुलह की है। इस्लाम को मुस्लिमा दीन तस्लीम कर लिया है, और इसके पैरोकारों को उम्रा करने की इजाजत दे दी है। कितनी बड़ी कामयाबी थी ना ये। वो रुकावटें सब खुल गई, सब मुश्किलें आसान हो गई। किस वजह से? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, जम कर इताअत की।
लब्बैक कहकर इताअत की, जान और माल से कुर्बानियां देकर इताअत की। अल्लाह ने इस सुलह के मौके पर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी का अमल कबूल फरमाया और उनकी अगली पिछली लग़ज़िशों से दरगुजर किया कर दिया। इंसान थे ना, इंसान होने के नाते कहीं भूल चूक हो जाती थी, गैब का इल्म तो नहीं था अल्लाह के रसूल को, और इंसान भी थे ना। अब उनकी जद्दोजहद सीधी आखिरी फतह की तरफ जाएगी। अल्लाह ने इस सुलह के मौके पर अपने हबीब की फरमाबरदारी का अमल कबूल फरमाया और उनकी अगली पिछली लग़ज़िशों से दरगुजर कर दिया। अब उनकी जद्दोजहद सीधी आखिरी फतह की तरफ जाएगी। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने बड़ी मिसाली नज़्म व ज़ब्त और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। लिहाजा अल्लाह सुलह के समरात दिखाकर उनके ईमान में मज़ीद इजाफा फरमाएगा। उन सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से तो अल्लाह राज़ी हो गया जिन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिए जाने की अफवाह अफवाह पर खून उस्मान का बदला लेने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर बैत बैत अली मौत की। अल्लाह उन सहाबा से राज़ी हो गया। उन सहाबा से तो अल्लाह राज़ी हो गया जिन्होंने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहीद कर दिए जाने की अफवाह पर खून का बदला लेने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर बैत अली मौत की। इरशाद हुआ कि ये बैत दरअसल अल्लाह के हाथ पर भी की गई है। जो भी इस अहद को निभाते हुए हक की खातिर जान कुर्बान करने के लिए मैदान में आएगा, उसे भरपूर अजर से नवाजा जाएगा। कितने बड़े बड़े एजाजात अल्लाह ताला नवाजते हैं ना अपने बंदों को, इताअत के जरिए, इताअत की वजह से, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुती और फरमाबरदारी की वजह से। इरशाद हुआ कि ये बेअत दरअसल अल्लाह के हाथ पर भी की गई है। जो भी इस अहद को निभाते हुए हक की खातिर जान कुर्बान करने के लिए मैदान में आएगा, उसे भरपूर अजर से नवाजा जाएगा। अलबत्ता अगर किसी ने अहद की पासदारी ना की तो वो अपना नुकसान करेगा। रुको नंबर 2, अल्लाह की राह में निकलने से गुरेज का जवाज नहीं। अल्लाह की राह में निकलने से गुरेज का कोई जवाज नहीं। सुलह हुदैबिया के मौके पर मुनाफिकीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ शरीक सफर ना थे। डरते थे ना, मर ना जाए कहीं। हम्म, मर ना जाए। अभी तो हमें जिंदा रहना है, अभी तो हमने बहुत वो करनी है। दुनिया की जिंदगी के इतने हरीस। उन्हें अंदेशा था कि अगर हम उम्र की अदायगी के लिए बगैर हथियारों के मक्का की तरफ गए तो मुशरिकीन हमारा खात्मा कर देंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के बाद वापस आए तो उन्होंने झूठे बहाने पेश किए कि हम घरेलू और कारोबारी मुश्किलात की वजह से आपके साथ ना जा सके। सुलह हुदैबिया के मौके पर मुनाफिकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक सफर न थे। उन्हें क्या अंदेशा था कि अगर हम उम्रे की अदायगी के लिए बगैर हथियारों के मक्का गए तो मुशरिकीन हमारा खात्मा कर दें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के बाद वापिस आए, आप तो साहब सही सलामत आ गए, साहबे कराम भी। तो उन्होंने झूठे बहाने पेश किए कि हम घरेलू और कारोबारी मुश्किलात की वजह से आपके साथ ना जा सके। अल्लाह ने फरमाया कि क्या उनकी घर पर मौजूदगी उनके काम बना सकती थी या उन्हें किसी नुकसान से बचा सकती थी? हकीकत यह है कि रस, उनका बुरा गुमान था कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम कभी भी वापस ना आ सकेंगे, यानी कि मार दिए जाएंगे। नाउजुबिल्लाह, उनका ये गुमान था। बिलाशुबा ऐसे बुरे गुमान करने वाले तबाही से दो चार होंगे। अनकरीब मुसलमानों को मारकर खैबर में फतह हासिल होगी, ये भी खुशखबरी सुना दी गई साथ ही कि अनकरीब मुसलमानों को मारकर खैबर में फतह हासिल होगी। उस मौके पर मुनाफिकीन भी साथ निकलना चाहेंगे। उन्हें बता दिया जाए कि जो लोग उम्र के सफर पर साथ नहीं गए थे वो फतेह खैबर में शिरकत के समरात से महरूम कर दिए गए हैं। अल्लाह के रसूल का हुक्म हो के चलो और बहानेबाजियां हो कि हम नहीं जा सकते, फिर महरूम ही कर दिए जाएंगे ना, फिर महरूम कर दिए गए। रुकन नंबर 3, बेअत अली उल मौत करने वालों के लिए बशारत है। तीसरे रुकन में अल्लाह ने उन सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम को अपनी रजा की बशारत दी जिन्होंने खून उस्मान का बदला लेने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर बेअत अली उल मौत की।
اللہ انہیں انعام کے طور پر فتح خیبر سے نوازے گا، بڑی مقدار میں مال غنیمت سے وہ فیض یاب ہوں گے۔ اب ان کی جدوجہد میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، اور یہ کامیابیاں فتح مکہ کی صورت میں اپنے عروج کو پہنچ جائیں گی۔ ان کی جدوجہد رہتی دنیا تک اہل ایمان کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ بن جائے گی، اہل ایمان کے لیے، اہل دنیا داروں کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی جدوجہد رہتی دنیا تک اہل ایمان کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ بن جائے گی، کہ جیسی جدوجہد، جیسی اطاعت اور فرما برداری صحابہ کرام نے کی ہے، رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے، جو صحیح معنی میں مسلمانوں کے لیے ایک مثل راہ ہے، ایک مشل راہ ہے، ایک نمونہ ہے، اگر کوئی سمجھے تو۔ نہیں، وہ تو اس وقت کی ذمہ داری تھی، کر گئے، اب تھوڑی ہے، یہ شیطانی جھانسے۔ رکو نمبر 4، خلفائے دین کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے اوصاف۔ چوتھے رکو میں آگاہ کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد صلح یا جنگ نہیں، بلکہ عادلانہ نظام کا قیام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطل کے ساتھ صلح تو اس وقت کی جب اسے نیست و نابود کرنے کے لیے مناسب قوت دستیاب نہ تھی، اس وقت صلح کی مجبوری تھی۔ مناسب قوت فراہم ہوتے ہی باطل کے خلاف فیصلہ کن اقدام کر کے حق کو غالب کر دیا۔ غلبہ دین کے مشن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والے صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ وہ دین کے دشمنوں کے معاملے میں انتہائی سخت، اور دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے شدید محبت کرنے والے ہیں، شدید محبت کرنے والے ہیں۔ بہت پیاری الفاظ ہیں ان آیات کے۔ 67۔ اللہ اکبر۔ ایک تو یہ آیت بھی بڑی پیاری ہے کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ یہ جو ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح کی خوشخبری دی، کہ بلا شبہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھا دیا، جو ایک حقیقت تھا کہ تم انشاءاللہ مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے، اور اس وقت تم سر منڈواؤ گے اور بال کترواؤ گے، اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا اس فتح سے پہلے اس نے ایک قریبی فتح خیبر تمہیں عطا فرما دی۔ اور پھر یہ ہے ان کے جو اوصاف ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی تو ہے جس نے ہدایت اور دین حق دے کر اپنا رسول بھیجا تاکہ اسے باقی سب ادیان پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے اس حقیقت پر۔ پھر آئی ہے یہ آیات کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ ہے خوبصورت کہ ان کی پیشانیوں پر ان کے سجدوں کے نشان ہیں، سیماؤں فی وجوہی من آثار السجود، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت مگر آپس میں رحم دل ہیں۔ تم جب دیکھو انہیں رکوع و سجود کرتے ہوئے اور اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی تلاش کرتے ہوئے دیکھو گے، جب بھی دیکھو تو رکوع اور سجود کرتے ہوئے دیکھو گے، اور اللہ کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہوئے دیکھو گے۔ ہم اللہ کا فضل اور رضامندی کتنی مانگتے ہیں،
कसरत सजदा की वजह से उनकी पेशानियों पर इम्तियाजी निशान मौजूद हैं। इनकी यही सिफत तौरात में बयान हुई है और यही इंजील में। जैसे एक खेती हो जिसने अपनी कौंपल निकाली, फिर उसे मजबूत किया, फिर वो मोटी हुई और फिर तने पर खड़ी हो गई। इस वक्त वो उस वक्त वो किसानों को खुश करती है, ताकि काफिरों को उनकी वजह से गुस्सा दिलाए। अगर इस गिरोह के लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, अल्लाह ने उसे उनसे मगफिरत और बड़े अजर का वादा फरमाया है। ये है कामयाबी। कि गलबा दीन के मिशन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाले सहाबा कराम की शान ये है कि वो दीन के दुश्मनों के मामले में इंतहाई सख्त और दीन की खिदमत करने वालों के लिए शदीद मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह की रज़ा और फजल के हर वक्त तलबगार रहते हैं। कसरत सुजूद से रूहानियत का नूर उनके चेहरों पर जगमगाता रहता है। अल्लाह ने उनके आला किरदार की मिसालें तौरात और इंजील में बयान की हैं। उनकी मिसाल एक ऐसी खेती की तरह है जो ज़मीन से बरामद हुई। अल्लाह ने रफ्ता रफ्ता उसे तकवीत दी और वो अपने बलबूते पर खड़ी हो गई। खेती निकालने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मेहनत के समरात देखकर खुश हो रहे हैं, और काफिर इस सरसब्ज और शादाब गुलिस्तान को देखकर हसद की आग में जल रहे हैं। आगे बात समझ में। वो जलते रहे, अल्लाह तो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन मुखलिस साथियों जो सहाबे किराम हैं को नवाजता रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मुखलिस साथियों को नवाजता रहेगा और रोज़े क़यामत अपनी बख्शिश और अजर अजीम के इनामात से सरफराज फरमाएगा। कितनी प्यारी खुशखबरी थी। सूरह हुजुरात मदनी सूरत है। इस्लामी रियासत के हवाले से अहकामात। कामयाबी हो गई ना, कितनी बड़ी कामयाबी ऊपर हमने पढ़ी है ना। इस्लामी रियासत के हवाले से अहकामात हम पढ़ेंगे अब, क्योंकि जब कामयाबी मिल रही थी तो फिर इस्लामी रियासत की बुनियादें भी मजबूत हो रही थी ना। इस्लामी रियासत की बुनियाद। रुकन नंबर 1, इस्लामी रियासत की दस्तूर की बुनियादें। पहले रुकों में हिदायत दी गई कि इस्लामी रियासत में दस्तूर की अहम तरीन बुनियाद यह है कि कोई कानून साजी कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना होगी। और आजकल क्या होता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरामीन की इताअत और उनकी सुन्नत की पैरवी आलमगीर सतह पर एक वहदत की बुनियाद फराहम करेगी। उनके एहतराम और अदब का तकाजा है। नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन की इताअत और उनकी सुन्नत की पैरवी आलमगीर सतह पर एक वहदत की बुनियाद फराहम करेगी। उनके एहतराम और अदब का तकाजा है कि जब दलील के तौर पर उनका इरशाद पेश आए तो फौरन खामोश हो जाओ। ये ना कहो कि नहीं हम नहीं मानते, हमारे दिन में नहीं है, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। ऊपर बात करके आई हूं ना मैं ये, कि अपने अपने मसलक जताने लगते हैं कि हम तो ये हैं, हमारे दिन में तो नहीं है ये। तो तुम कौन हो फिर? मुसलमान नहीं हो? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत मुती फर्मा बरदार नहीं हो? कौन हो तुम फिर? कौन हो जो तुम्हें मुसलमान कहते हुए शर्म आती है, मोहम्मदी कहते हुए शर्म आती है तुम्हें? तुम्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस सुनाई जा रही है, तुम कह रहे हो कि नहीं हमारे दिन में नहीं है, हमारे मजहब में नहीं है, हम तो फुला हैं, हम तो फुला हैं। तो फिर मोहम्मदी नहीं हो तो फिर कौन हो तुम बताओ? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुती फर्मा बरदार नहीं तो फिर कौन हो तुम? मुसलमान क्यों कहते हो खुद को? नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन की इताअत और उनकी सुन्नत की पैरवी आलमगीर सतह पर एक वहदत की बुनियाद फराहम करेगी। अगर इस चीज़ को कुरान और सुन्नत के खिलाफ ना हो, कानून साजी अगर सही तौर पर कायम की गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम व अदब का तकाजा है कि जब दलील के तौर पर उनका इरशाद पेश किया जाए तो फौरन खामोश हो जाओ। अगर कोई सही ऑथेंटिक हदीस नहीं सुना रहा तब भी खामोश हो जाइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से सुनाई जा रही है ना, मजलिस में कुछ ना कहें, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करे, खामोश रहें, सुन जाए, अदब से बैठे रहें। फिर उसके बाद जाकर कोई वाज़ेह दलील लेकर आइए, उससे ज्यादा ऑथेंटिक, फिर बताइए। यानी कि बात ये हो रही कि ऑथेंटिक बात पर तो अमल करना ही है। अगर किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर
کوئی حسن حدیث یا کوئی ایسی حدیث بیان کر دی ہے جو صحیح نہیں ہے، اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی وجہ سے خاموش رہیے. یہ ہے ان کے احترام کا ادب و تقاضا کہ جب دلیل کے طور پر ان کا ارشاد پیش کیا جائے تو فوراً خاموش ہو جاؤ. یہ نہ کہو کہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، ہم تو وہ ہیں، ہم تو وہ ہیں. تو پھر وہ ہیں تو پھر وہ کون ہے بھائی؟ پھر تم کون ہو؟ مسلمان نہیں ہو؟ محمدی نہیں ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو ٹھکرا رہے ہو؟ پھر تم کون ہو بھائی؟ اگر کسی نے اپنی رائے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر فوقیت دی تو اس کی تمام نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لائن کھینچی اور دائیں بائیں 2 لائنیں دائیں دائیں 2 لائنیں بائیں لگا دی اور کہا کہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے جو میری سنت کا راستہ ہے، جو سیدھا جنت تک جائے گا. اور یہ دائیں بائیں جو 2 لائنیں ڈالی یہ سب شیطانی راستے ہیں، اب اپنا فیصلہ خود کر لینا. 4 ہی لائنیں ڈالی اللہ کے رسول نے کہ شیطان آئے گا، اس میں حائل ہوگا. صحیح دین کا کام کرنے والوں کے لیے بھی جو ہے نا وہ فتنہ بن جائے گا. صحیح دین کا کام کر کے جانے والوں کے لیے بھی وہ فتنہ بنائے گا، لوگوں کے لیے. لوگوں کو ایسی جگہ سے بہکائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ان کے نام کے ساتھ ان کا رہنے بھی نہیں دے گا. اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ تو مانتے ہوں گے لیکن ان کا رہنے بھی نہیں دے گا. ایسی جگہ سے ان کو ہلاک کرے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہوں گے لیکن ان کی نہیں مانیں گے. انہوں نے اپنے بنا لیے ہوں گے. ہمارا مذہب، ہمارا فرقہ، ہمارے امام. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ شارٹ میں بتا رہی ہوں، شارٹ الفاظ میں بتا رہی ہوں، بڑی لمبی بحث جا سکتی ہے اس کے پیچھے. نام کے ہیں صرف مسلمان، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں نام سے صرف. ان کی جب بات آتی تو کہتے نہیں ہمارے مذہب میں نہیں ہے. قرآن کی واضح آیت آ رہی ہے، نہیں ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ہمارے امام نے نہیں کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آئی، نہیں ہمارے امام نے تو نہیں کہا ایسے. تو جو نیک خدمت دین کی خدمت کر کے گئے ہیں ان کے ساتھ وہ بڑا دھوکے باز ہے نا، وہ بڑا دھوکے باز شیطان ایسی جگہ سے آئے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں کہیں کا نہیں رہنے دے گا. کیا خوف نہیں آتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے اور تم کہو کہ نہیں ہمارے امام نے تو یہ کہا ہے؟ تو پھر ایسوں کو کہاں سے بہکا دیا شیطان نے، کہاں سے پھسلا دیا شیطان نے؟ وہ اپنا انجام کہاں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں ہم نے فلاں امام کا نام رکھا ہوا ہے، ہم جنت میں جائیں گے، یہی فرقہ جنت میں جائے گا. ارے بھائی کہاں سے دلیل آ گئی تمہارے پاس؟ کیوں نیک کام کر کے جانے والوں کے ساتھ اس طرح سے رویہ کرتے ہو؟ انہوں نے تو اللہ اور اس کے رسول کی دین پھیلایا ہے. اور جو تم اختلاف کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر کہ سامنے آ جائے اس کو رد کر دیتے ہو اپنے امام کی بات پر، تو تم اپنے آپ کو چیک کر لو کہ تم کہاں جا رہے ہو. وہ بات کہاں سے آئی ہے؟ وہ بات کہاں سے آئی ہے؟ 1400 سال گزر چکے ہیں نا. اللہ کا پاک کلام تو ویسے کا ویسا ہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ تو ویسی کی ویسی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات لے کر آئے اور اس کو رد کر دو تو پھر اپنے آپ کو دیکھ لو کہاں ہو تم. اگر کسی نے اپنی رائے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت پر فوقیت دی تو اس کی تمام نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی. اگر کوئی خبر کسی فاسق کی طرف سے پہنچے تو بغیر تحقیق کے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے. ادھر سے فون کال بجی، پتہ چلی فلاں نے خبر سنائی کہ ایسا ہو گیا، تمہیں پتہ چلا فلاں نے یہ کیا ہوا ہے، فلاں کی اس نے یہ کیا یا فلاں نے یہ کیا. اچھا اس نے آگے اور فون 4 لوگوں کو بتا کر کال کر کے جو ہے اور بتا دیا سب کو. انہوں نے آگے والوں نے اور 4 لوگوں کو بتا دیا. کیسے خبر پھیل گئی نا؟ جھوٹی بات تھی اور پہلے والے نے جس نے کی وہ جھوٹی تھی، وہ جھوٹی خبر تھی. پھیلانے والوں نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک قانون سکھا رہے ہیں کہ اگر کوئی خبر کسی فاسق کی طرف سے، پہلے دیکھو تو صحیح وہ شخص کیسا ہے، واقعی میں سچا ہے. پتا تو ہوتا ہے نا کون کیسے کس کردار کا لوگ کس کیریکٹر کا ہے. فیملیز میں ہوتے ہیں نا ایسے لوگ بھی جو پھیلانے والے ہوتے ہیں، یہاں سچ نہیں بولتے. اگر کسی نے اگر کوئی خبر کسی فاسق کی طرف سے پہنچے تو بغیر تحقیق کے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے.
نہ خود سے اپنے ذہن میں بنائیے اور نہ ہی اس کو آگے پھیلائیے۔ اگر اہل ایمان کے دو گروہ باہم لڑ پڑے تو ان میں عدل کے ساتھ صلح کروانے کی کوشش کرو۔ اگر اہل ایمان کے دو گروہ باہم لڑ پڑے تو ان میں عدل کے ساتھ صلح کروانے کی کوشش کرو۔ عدل کہاں سے آئے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جب بات آتی تو مومن پسیج جاتے ہیں، مومن جو ہے وہ جھک جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں بات آ گئی جب اللہ اور اس کے رسول کی، تو بس بات ختم۔ اگر اہل ایمان کے دو گروہ باہم لڑ پڑے تو ان میں عدل کے ساتھ صلح کروانے کی کوشش کرو، خواہ۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اہل ایمان میں، فیملیز میں جہاں پر بھی کوئی بھی کہیں لڑائی جھگڑا ہوا ہے، دین کے دو مخالف گروہوں میں یا کہیں پر بھی، جو اہل ایمان ہے، عدل کے ساتھ صلح کرانے کی کوشش کرو۔ صلح رحمی کی بہت بڑی اہمیت آئی ہے، بہت اہمیت آئی ہے۔ اس میں ہر طرح کا رشتہ بھی آ سکتا ہے، بہن بھائی ہوں، ہسبینڈ اینڈ وائف ہوں، اور بھی کوئی بھی۔ اہل ایمان کہا ہے نا یہاں پر کہ دو گروہ باہم لڑ پڑے تو ان میں عدل کے ساتھ صلح کرانے کی کوشش کرو۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، وہاں اس کے لیے قوت ہی کیوں نہ استعمال کرنی پڑے۔ پھر تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، یہ بات اتنی پیاری ہے نا۔ یہ بچپن میں جب گوند جاتی ہے نا انسان کے دل میں، بچپن میں جب گوند دی جاتی ہے نا تربیت کے ساتھ، ماں باپ اور اساتذہ کرام، یہ اتنی پیاری بات ہے، تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ یہ اتنی زبردست بات ہے، اتنی پاور دیتی ہے، اتنی آپس میں محبت ڈالتی ہے۔ یہ سارے تنازعات، ساری جو چیزیں ہیں وہ اتنی ہیوی نہیں ہوتی۔ کوئی تنازع آ جائے، کوئی جھگڑا آ جائے، کوئی باہمی اتفاقی آ جائے تو وہ اس بات پر آ کر جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے اور بھائی بھائی بڑھ جاتے ہیں۔ بھائی بھائی والی بات جو ہے وہ قوت پکڑ جاتی ہے، باقی سارے تنازعات کمزور پڑ جاتے ہیں۔ آپ اس پہ غور تو کریں۔ اگر بھائیوں کے درمیان تنازعات ختم کروا کر ان پر مہربانی کرو گے تو اللہ بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ مطلب یعنی کہ یہاں پہ یہ کہ صلح رحمی کا واضح پیغام ہے، خواہ وہ دینداروں میں جھگڑا ہو یا وہ خواہ فیملی کے کسی ممبر میں ہو، کسی بھی طرح کا کوئی جھگڑا ہو اور وہ اہل ایمان ہو، تو ان میں صلح کروا دو تاکہ نفرتیں نہ بڑھیں، رنجشیں نہ بڑھیں، کیونکہ وہ بڑا دھوکے باز تو بیٹھا ہوا اسی وجہ سے کہ نفرتیں ڈلوا دوں، پھوٹ ڈلوا دوں، ان کو توڑوا دوں۔ اس کی سازش کو بھی تو سمجھتے ہیں نا مومن۔ مومن کے پاس ایک نور بصیرت ہوتی ہے، وہ اس بصیرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، جہاں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے اسے نظر آ رہا ہے شیطان کیا کر رہا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں شیطانی فعل کا جو رول ہے وہ کس طرح سے ادا کر رہا ہے اور شیطان کس طرح سے وہ کوشش میں لگا ہوا ہے، وہ نور بصیرت بتاتی ہے۔ اور نور بصیرت کیسے آتی ہے؟ قرآن سے، تزکیہ نفس سے۔ ٹھیک ہے۔ رکن نمبر 2، تمام انسان یکساں احترام کے لائق ہیں۔ دوسرے رکن میں ان مجلسی برائیوں سے روکا گیا جن کی وجہ سے باہم نفرت و عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان مجلسی برائیوں سے روکا گیا جن کی وجہ سے باہم نفرت و عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ مجلس میں بہت سے لوگ جمع ہیں، مجلس میں بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں نا، کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو تانا دے رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کے کوئی برے نام سے بلا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کی بدگمانی کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کی ٹو لگا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، ہم جو دلوں کو پھاڑ دیتی ہیں۔ یہ ساری برائیاں ہیں نا مجلس کی۔ ہم سب مجلسوں میں جاتے ہیں نا، تقریبات میں جاتے ہیں نا، ایونٹس میں جاتے ہیں نا، تو وہاں کے سب گلے لگا کر ایک دوسرے کو مل رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، سارے تو نہیں مل رہے ہوتے نا، کچھ منہ موڑ کے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ نفرتوں سے دیکھنے والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ محبتوں سے ملنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرمائے کہ ان مجلسی برائیوں سے روکا گیا ہے۔ اگر اتفاق ہوگا نا اوپر والا، بھائی بھائی چارہ والا، بھائی بھائی ہیں سب، تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، یہ بات گندی ہوئی ہوگی نا بچپن سے، تو پھر یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ والی ساری چیزیں، مجلس کی برائیاں جن میں مذاق اڑانا، تانا دینا، برا نام رکھنا، بدگمانی کرنا، کسی کی ٹو میں لگنا اور غیبت کرنا، ایسی برائیاں ہیں جو انسان کے دلوں کو پھاڑ دیتی ہیں۔ لیکن وہ اگر تربیت ہوئی بھی ہو، سب بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کی لغزشوں اور غلطیوں سے درگزر کرنے کی گھٹی ڈلی ہوئی ہو، تو پھر وہ ذرا کم اثر کرتی ہیں۔
تمام انسان ایک خالق کی مخلوق اور ایک مرد اور عورت کی اولاد ہونے کے ناطے بالکل برابر اور یکساں احترام کے لائق ہیں۔ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کا مذاق اڑائے یا کسی کا تانا دے یا کسی کا برا نام رکھے یا کسی کے لیے بدگمانی کرے یا کسی کی ٹو میں لگے کہ وہ کیا کرتا پھر رہا ہے، اور نہ ہی کسی کو حق ہے کہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ تمام انسان یکساں برابر احترام کے لائق ہیں۔ یہ حقیقت ایک عالمی ریاست کے قیام کی راہ میں رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر نفرتوں کی صورت میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرتی ہے۔ کون سی حقیقت؟ تمام انسان یکساں اور برابر ہے، یہ ان رکاوٹوں کو دور کرتی ہے۔ جو بھائی بھائی والی بات بتائی میں نے آپ کو اوپر، انسانوں کے مختلف گروہوں ہیں اور قبائل میں تقسیم محض تعارف کے لیے ہے۔ اللہ اکبر! یہ حقیقت ایک عالمی ریاست کے قیام کی راہ میں رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر نفرتوں کی صورت میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرتی ہے۔ انسانوں کی مختلف گروہوں اور قبائل میں تقسیم محض تعارف کے لیے ہے۔ تقسیم محض تعارف کے لیے ہے، نفرتوں کے لیے نہیں۔ اللہ کے نزدیک ایک صاحب عزت وہ ہے جو متقی ہے۔ اصل بات یہ ہے، اس رکوع کا لب لباب یہ ہے، جو متقی پرہیزگار ہوتا ہے نا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ نور بصیرت رکھتا ہے، وہ ان ساری بد اخلاقیوں والی چیزوں سے بچتا ہے، اور وہ صبر کرتا ہے اگر کوئی اس کے ساتھ کرتا ہے تو ڈرتا ہے نا، اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ صبر کو پکڑ لیتا ہے، کسی کو جواب نہیں دیتا، کیونکہ اس کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، مذاق اڑانا، تانا دینا، برا نام، بدگمانی، کسی کی ٹو، غیبت، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ بھی ہوتی ہیں جو متقی ہے۔ لیکن وہ اس نور بصیرت کی وجہ سے ان کو وہ اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ بے وقوف ہیں یا لا علم ہیں یا جاہل ہیں، ان کو وہ علم نہیں ہے جو مجھے ہے، ان کے پاس وہ نور بصیرت نہیں ہے جو میرے پاس ہے، اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے نا جو میرے پاس ہے، میرے پاس تو ہے نا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے وہ نور بصیرت دی ہے نا، وسیع النظر بنایا ہے نا مجھے، کہ میں ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ سکتی ہوں، اور ان میں آ کر جلنے کڑنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے میرے رب نے وہ عطا کیا ہے، وہ وسیع النظر عطا کی ہے، وہ نور بصیرت عطا کی ہے کہ میں ان سب کو دیکھ سکتی ہوں، ان سب کی حرکتوں کا جائزہ لے سکتی ہوں اور نظر انداز بھی کر سکتی ہوں، اور اگر مجھ پر ہے تو میں اس پر صبر بھی کر سکتی ہوں ان کی بے وقوفانہ حرکتوں پر۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے جو متقی ہے۔ اسلام اور ایمان کے فرق کو واضح کرتے ہوئے بیان کیا گیا کہ اسلام زبانی اقرار کو کہتے ہیں، جبکہ ایمان سے مراد قلبی یقینی ہے، یقین کا اطمینان، قلب کا اطمینان، دل سے یقین، دل سے یقین۔ اوپر جو میں نے آپ کو نور بصیرت اور متقی کی جو صفات بتائی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا کرے کہ اتنی خوبصورت چیز ہے، آپ یقین کریں کہ کوئی غم ہی نہیں آتا، کوئی تکلیف نہیں آتی، کوئی آپ کو گالی بھی دینا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، آپ کو غم نہیں ہوتا، آپ کی غیبت کر رہا ہے، بدگمانی کر رہے ہیں، آپ کو کوئی غم نہیں ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ متقی ہے نا، تقوی، نور بصیرت، وسیع نظر ہو جاتا ہے، وسیع اس کا بڑا دل ہو جاتا ہے، وہ معاف کرنے میں بھی بڑا بڑا بہت بڑا ہوتا ہے، بڑے دل والا ہوتا ہے، درگزر کرنے میں بھی وہ بہت آگے ہوتا ہے، اور نور بصیرت سے سب کی حرکتیں دیکھ کر بھی وہ اندر ہی اندر مسکرا بھی رہا ہوتا ہے، دیکھو کیسے بے وقوف ہے، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں ہوتی ہیں معاشرے میں، لیکن جو متقی پرہیزگار، جو وسیع النظر اور جو نور بصیرت پا لیتا ہے، وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اسلام اور ایمان کے فرق کو واضح کرتے ہوئے بیان کیا گیا کہ اسلام زبانی اقرار کو کہتے ہیں، اسلام زبانی اقرار کو کہتے ہیں، جبکہ ایمان سے مراد ہے قلبی یقین، دل کا یقین۔ حقیقی مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد کسی شک میں نہیں پڑے، کسی شک میں نہیں پڑے۔ لا ریب فیہ ہدی للمتقین، پڑھا ہے نا ہم نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ حقیقی مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کسی شک میں نہیں پڑے، ہر معاملے میں شریعت کو ترجیح دے، اور مال و جان سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرتے رہیں۔ اگر ہمارا یہ کردار ہے تو ہم ایمان حقیقی کی دولت رکھتے ہیں، وسیع النظر رکھتے ہیں، نور بصیرت رکھتے ہیں، دل کا اطمینان رکھتے ہیں، دنیا کے جھمیلوں سے سائڈ میں ہیں ہم،
دنیا والے کتنی مشکلوں میں، مصیبتوں میں، پریشانی میں، جو حاسدین ہے، جو چغلیاں کرتے ہیں، وہ خود چلتے کڑتے رہتے ہیں. آپ یقین کریں، دیکھیں وہ جو اوپر ساری ہم نے خصلتیں دیکھی ہے نا، یہ ساری خصلتیں، تانا، مذاق، کالی، یہ سب بدگمانی، یہ سب یہ جن لوگوں کے اندر ہیں وہ خود بے چین رہتے ہیں، خود تکلیف میں رہتے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح ان کی حالتیں کیا ہو رہی ہیں. ان کے چہرے کے جو نقش و نگار ہیں وہ بگڑ گئے ہیں، کراہیت کر کر کے، نفرتیں کر کر کے، تکبر کر کر کے، ایکسپریشن دے دے کر ان کے چہرے بگڑ گئے ہیں، منہ ٹیڑے ہو گئے ان کے. اور جو متقی پرہیزگار مسکرا مسکرا کر اس کا چہرہ اور خوبصورت ہو گیا، اطمینان قلب اس کی آنکھوں سے چھلکتا. ایمان کی وجہ سے آتا ہے یہ، ایسے نہیں مل جاتا. ایمان کی وجہ سے ایک مسلمان میں اور ایک مومن میں بہت فرق ہوتا ہے. جب بھی تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام اور ایمان کے فرق، اسلام اور ایمان کے فرق کو واضح کرتے ہوئے بیان کیا گیا کہ اسلام زبانی اقرار کو کہتے ہیں، نام کے مسلمان. اور ان کو ایسا جو شیطان ہے نا، وہ ساری بیماری جو اوپر پڑی وہ شیطانی بیماریاں ہیں، لگا کر ان کو جلاتا کوڑاتا رہتا ہے، تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے. وہ ہر وقت جنگی کیفیت میں ہوتے ہیں، مقابلے بازی کی کیفیت میں رہتے ہیں، ہر وقت لڑائی جھگڑے کی کیفیت میں رہتے ہیں. اور کوئی سامنے آتا ہے تو اس کو بد کلامی سے بھی نہیں رکتے. جبکہ ایمان سے مراد قلبی یقین جس کو مل جاتا ہے. حقیقی مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کسی شک میں نہیں رہتا، اس کا ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ تمام اخلاقی نعمتیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں، وسیع النظر بن جاتا ہے. ہر معاملے میں شریعت کو ترجیح دی، اور مال و جان سے جس نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرتے رہے. اگر ہمارا یہ کردار ہے تو ہم ایمان حقیقی کی دولت رکھتے ہیں، جس کی بنیاد پر آخرت میں کامیابی کا فیصلہ ہوگا. ورنہ ہم صرف قانونی مسلمان ہیں اور آخرت میں ہمیں ناکامی کے اندیشے سے ڈرنا ہے. ٹھیک ہے، ایمان حقیقی کی قدر کیجیے. ایمان حقیقی کتنی بڑی نعمت ہے. ٹائم بہت ہی تیزی سے چلا جاتا ہے، اور کچھ باتیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بغیر وضاحت کے نہیں چھوڑی جا سکتی. سورہ قاف اللہ کی صفات قدرت و علم اور آخرت کے باہمی تعلق کا بیان. اللہ کی صفات قدرت و علم اور آخرت کے باہمی تعلق کا بیان. مکی صورت ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر. پہلے رکوع میں اللہ کی بے مثال قدرت کے کئی مظاہر بیان کیے گئے ہیں. وسیع و عریض آسمان جسے سورج، چاند اور ستاروں سے سجایا گیا ہے، انتہائی کشادہ زمین اور اس پر نصب اونچے اونچے پہاڑ، بارش اور اس سے پیدا ہونے والے خوبصورت باغات اور طرح طرح کے میوے و نباتات. جو اللہ بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وہ اسی طرح مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا. مشرکین مکہ پر حجت تمام کی جا رہی ہے. اس حقیقت کو ماضی میں کئی قوموں نے جھٹلایا. کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے تمام انسانوں کو پہلی بار بنایا، وہ انہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. افسوس، ہر دور میں جھٹلانے والے شکوک و شبہات کا شکار رہے اور پھر ہلاکت سے دوچار ہوئے. رکن نمبر 2، اللہ کی صفت علم کا بیان. رکو نمبر 2 میں اللہ کی صفت علم کا بیان ہے. اللہ نے انسان کو بنایا اور وہ انسان کے نفس میں پیدا ہونے والے ہر وسوسے کو جانتا ہے. وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ وہ بڑا دھوکے باز. ٹھیک ہے، اور انسان کا اپنا نفس بھی تو شر ہے نا، جو نفس اپنا شر ہے. انسان کے اندر کا جو نفس ہے وہ بھی شر، اور پھر شیطان، پھر وہ دونوں مل جاتے ہیں. اور پھر معاشرتی برائیاں 3 ہو گئیں. یہ ساری چیزیں مل کر انسان جو ہے، اگر ان پر یہ ساری چیزیں اگر انسان پر حاوی ہو جاتی، انسان اپنے پر حاوی کر دیتا ہے، تو پھر وہ حیوان بن جاتا ہے. اور اگر وہ ان ساری چیزوں پر اپنے نفس لوامہ کو حاوی کرتا ہے، اپنے ضمیر کی آواز کو بلند کرتا ہے، اور اس کو جو ہے اس کی وجہ سے اس نفس کی برائی اور شر کو دباتا ہے اور دور کرتا ہے خود سے، تو پھر وہ ایک پاورفل انسان بن جاتا ہے. اپنے آپ کو چیک کر لیں، اپنے ضمیر کو کتنا زندہ رکھا ہوا ہے اور اپنے نفس کو کتنا شر انگیز بنا رکھا ہے. اپنا فیصلہ ہے، اپنے ہاتھ میں ہے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے. دوسرے رکوع میں اللہ کی صفت علم کا بیان ہے. اللہ نے انسان کو بنایا اور وہ انسان کے نفس پہ پیدا ہونے والے ہر وسوسے کو جانتا ہے. مزید یہ کہ اس کے مقرر کردہ فرشتے انسان کا ہر عمل اور زبان سے نکلنے والے ہر لفظ لکھ رہے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو انسان کے دائیں اور بائیں بازو پر ہیں. ہر انسان ان فرشتوں کے ساتھ میدان حشر میں لایا جائے گا. ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا شیطان بھی اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، قرین جسے کہتے ہیں. تو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جو انسان کے نفس میں وسوسے ڈالنے کے لیے ہے. تو یہ 2 شر ہیں انسان کے ساتھ. ٹھیک ہے،
یہ دو شر ہیں انسان کے ساتھ، اور تیسرا شر معاشرتی برائیاں۔ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نفس لوامہ کو پاورفل بنائے نا، اپنی روح کو پاورفل بنائے نا، تزکیہ نفس قرآن سے کرے نا، اپنا قرآن پڑھیں، قرآن سے ہوگا سب کچھ، ساری چیزیں آ جا کر قرآن سے ہوں گی سیدھی۔ نور بصیرت بھی قرآن سے ملے گی، تزکیہ نفس بھی قرآن سے ملے گا، زمین کو طاقت بھی، روح کو طاقت بھی قرآن سے ہی ملے گی، اور سیرت مبارکہ پھر اس کی وہ کرتی ہے پالش، ٹھیک ہے، وہ نکھار دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ دو چیزیں ہی ایسی ہیں جو انسان کو بڑا خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ ہر انسان یہاں پر جو ہے یہاں سے رہتے ہیں، مزید یہ کہ ان کے مقرر کردہ جو فرشتے ہیں جو انسان کے ساتھ ہیں وہ آئیں گے حشر کے میدان میں، ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا شیطان بھی اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ایسے تمام انسانوں اور جنات کو جمع جہنم میں ڈال دو جو حق کے دشمن اور حد سے گزرنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ انسان جو شیطان اور شر اور نفس میں مبتلا ہو گئے اور معاشرتی برائی میں مبتلا ہو گئے، تو وہ کون ہے پھر؟ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا نا ایسے تمام انسانوں کو اور جنات کو جہنم میں ڈال دو جو حق کے دشمن اور حد سے گزرنے والے تھے، جنہوں نے اپنے ضمیر کی آواز نہیں سنی۔ شیطان کہے گا کہ میں نے اس انسان کو شر نہیں کیا، میں نے اس انسان کو سرکش نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی گمراہ تھا۔ شیطان کیسے بری ذمہ ہو جائے گا نا اس دن، اتنا بڑا دھوکے باز، اتنا بڑا دھوکے باز، اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں بھی تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور وہاں پر بھی کہہ دے گا کہ میں نے تھوڑی اس کو بہکایا تھا۔ تو اللہ جواب دے گا کہ میں نے تمہیں جرائم کی سزا سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، میرا دستور بدلتا نہیں، اب گمراہ کرنے اور گمراہ ہونے والے تمام جنات انسان دردناک عذاب سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو حجت تمام کر دی ہے، دنیا میں بتا دیا ہے وہ بڑا دھوکے باز تمہارا دشمن ہے، اور تمہارے لیے ہدایت نامہ بھی بھیج دیا، انبیاء کا بندوبست بھی کر دیا ہے۔ اب تم پر اختیار ہے کہ تم کون سا راستہ اپناتے ہو، کامیاب ہو جاتے ہو یا ناکام نامراد، تم پر ہے۔ رکو نمبر 3، حق کے معرفت حاصل کرنے کے لیے دو ذریعے۔ تیسرے رکو میں بیان کیا گیا کہ انسانوں اور جنات کی اکثریت جہنم کا نوالا بنے گی، نعوذ باللہ، لیکن پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اللہ اکبر۔ اس کے برعکس جنت سجائی جائے گی ان کے لیے جو برائیوں سے بچتے تھے اور گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتے رہتے تھے۔ جنت میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی اور اللہ مزید نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنتیوں میں شامل فرما لیجیے، آمین۔ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، آمین۔ اللہ نے تو حق نازل کر دیا ہے، کتنی بار اللہ تعالیٰ یہ بار بار کہتا ہے نا، اللہ نے تو حق نازل کر دیا ہے، لیکن معرفت حق سے دو طرح کے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، لیکن معرفت حق سے دو طرح کے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں، ہوں گے کون؟ ایک وہ جن کے دل گناہوں، تعصبات اور تکبر کی آلودگیوں سے پاک ہوں، جو قرآن پڑھتے ہیں نا ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے، وہ پھر ان آلودگیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ایسے سلیم القلب لوگ فوراً حق کو قبول کریں گے۔ سلیم القلب کیسے بنے گا انسان؟ قرآن پڑھ کے۔ البتہ جن کے دل زنگ آلود ہوں وہ بھی اگر توجہ سے حق کا پیغام سنتے رہیں، قرآن مجید سنتے رہیں، تو دلوں کا زنگ اترے گا اور قرآن اور حق کا نور ان کے دلوں کو بھی منور کر دے گا۔ جو انسان بہکے ہوئے ہیں نا، جب قرآن کی آیت سنتے تو کبھی کبھی ایسا ان کے اوپر اترتا ہے، وہ قرآن کی بات ایسی اثر کر جاتی ہے کہ وہ سیدھے ہو جاتے ہیں اور ہر برائی سے وہ صاف پاک کر لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ سورہ زاریات، تذکیر بالقرآن کا شاہکار۔ سورہ زاریات، رکو نمبر 1، دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا، مکی صورت ہے۔ پہلے رکو میں قسم کھا کر کہا گیا کہ جس طرح تیز ہوائیں بھاری بادل لاتی ہیں، بادل برستے ہیں، مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تمام انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ مان لو یہ بات، مان لو یہ بات۔ ایسے بدبختوں کو آگ پر بھونا جائے گا جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ پرہیزگاروں کو باغات اور چشموں سے سرفراز کیا جائے گا، اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو استغفار کرتے ہیں سحری کے وقت، وہ لوگ ہیں جو رات کو کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، محتاجوں کی مستقل مدد کرتے رہتے ہیں، کبھی نہیں جتاتے کہ ہم نے فلاں وقت تمہاری مدد کی تھی، تم پھر آ گئے مدد کے لیے، ابھی تو تمہیں پیسے دیے تھے پھر آ گئے تم، نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سحری کے وقت اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، روتے ہیں، نیک کام کر کے بھی روتے رہتے ہیں، یا اللہ معاف کر دیو،
محتاجوں کی مستقل مدد کرتے رہتے ہیں. ہم کس کی مدد کرتے ہیں مستقل؟ ہم نے کسی کا راشن لگوایا ہوا ہے، کسی کے بچے کی فیس لگائی ہوئی ہے، کسی بیوہ کا خرچہ لگایا ہوا ہے مستقل، بغیر بوجھ سمجھے، صرف اللہ کی محبت کی خاطر. یا اپنے ہی ہم نے بھرنے شروع کیے ہوئے ہیں، اپنی خواہشیں نہیں پوری ہوتی. غور کرو کہ زمین کا بارش کے ذریعے بار بار زندہ ہونا اور زمین پر موجود نعمتوں کا ختم ہونے کے بعد بار بار پھر پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. ہمارے اپنے وجود میں ضمیر کا نیکی پر سرور دینا، بار بار اکسانا کہ تم غلط کر رہے ہو، برائی پر خلش پیدا کرنا کہ تم نے غلط کیا ہے، یہ ضمیر کی تو آواز ہے، اس بات پر شاہد ہے کہ اعمال کا نتیجہ نکل کر رہے گا. جب اندر سے آواز آتی نا، یہ کیا کیا تم نے، یہ کیوں کیا تم نے، یہ تو بڑا غلط کام کر دیا تم نے، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات پر شاہد ہے کہ اعمال کا نتیجہ نکل کر رہے گا، اچھائی اور برائی کا فیصلہ ہوگا. قیامت آئے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، جنت اور دوزخ کا انجام ہوگا. جس آسمان سے بارش برستی ہے اور پھر بار بار انسان کا رزق پیدا ہوتا ہے، اسی آسمان سے اچانک قیامت کا فیصلہ بھی آ جائے گا. اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے، آمین. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا الہی آپ کا پاک کلام ہر نقص سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. یا الہی، اور اگر کوئی غلطی ہے، خطا ہے تو وہ ہماری ہے، ہماری غلطی سے درگزر فرما لیجئے، ہماری اس نشست کو قبول فرما لیجئے، اور اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس سے درگزر فرمائیے. ہم سب کو دلوں کا سکون اور راحت والی اطمینان والی زندگی عطا فرمائے، ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجیے یا الہی. یہ دو قیمتی چیزیں جو ہدایت اور آپ کی محبت ہے یا الہی، ہم اس کے طلبگار ہیں، ہم اس کا سوال کرتے ہیں آپ سے یا الہی، اور آپ اسی کے امیدوار ہیں کہ یا الہی آپ ہمیں عطا کیجیے اپنی خاص رضا اپنے پاس سے، اپنی خاص محبت اپنے پاس سے، اور ہماری کوششوں کو قبول کر لیجیے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لیجیے اور ہمیں معاف فرما دیجیے، اور ہمیں دلوں کا اطمینان عطا فرما دیجیے. دین دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے بچا کر، ہر طرح کے غم سے محفوظ کر کے، ہر طرح کی عافیت اور سلامتی اور کامیابی عطا فرما دیجیے. یا الہی ہم آپ سے اسی کی درخواست کرتے ہیں. یا الہی ہمیں دین دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی کامیابیاں اور کامرانی عطا فرما کر اپنی خاص محبت اور ہدایت عطا فرمائیے اور اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما لیجیے، آمین. اسی دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ کل 27 سے پارے کے ساتھ آپ سب کے ساتھ حاضر ہوں گے. دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ آپ سب کی جو بھی دلی حاجات ہیں جائز، اللہ تعالیٰ وہ ساری حاجات کو قبول فرمائے. اس بابرکت مجلس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، آمین. ربی تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی واجب دعوتی واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد لسانا واسلل سقيمة قلوبنا، آمین. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.